बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों की खिदमत में बड़े सगीर की तारीख की एक बहादुर और निडर खातून चांद बीबी के कारनामों पर मुश्तमिल ऑडियो बुक लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसके मुसन्निफ हैं असलम राही MA। पार्ट 1। चांद बीबी 1550 में अहमदनगर में पैदा हुई। बाप का नाम हुसैन निज़ाम शाह था, जो अहमदनगर का हुक्मरान था। माँ का नाम मलका खुंजा था। उसकी शादी सिर्फ 14 साल की उम्र में बीजापुर के हुक्मरान अली आदिल शाह से हुई। शादी जिन हालात में हुई वो भी अजीब व गरीब थे, इसलिए कि दोनों सल्तनतों के दरमियान इंतहा दर्जे की इदावत और दुश्मनी थी। चांद बीबी को दोनों मुमलिकतों के दरमियान दुश्मनी और इदावत ख़त्म करने के लिए एक पुले मसालहाती रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया गया। चांद बीबी के हालात तफसील से सुनाने से पहले इन दोनों मुमलिकतों की तफसील बयान की जाती है, इसलिए कि एक मुमलिकत जो अहमदनगर की मुमलिकत थी वो चांद बीबी का मेका थी, और दूसरी मुमलिकत जिसे बीजापुर की आदिल शाही मुमलिकत कहा जाता है वो चांद बीबी की ससुराली मुमलिकत थी। जहाँ तक बीजापुर की आदिल शाही मुमलिकत का ताल्लुक है तो उस सल्तनत का बानी एक शख्स यूसुफ था। उस यूसुफ से मुतल्लिक कहा जाता है कि यह तुर्की की उस्मानी सल्तनत के सुल्तान मुराद का बेटा था। मौर्रखीन लिखते हैं कि सुल्तान मुराद का बड़ा बेटा सुल्तान मोहम्मद अपने बाप का जाननशीन हुआ और तुर्क सल्तनत का हुक्मरान बना। सुल्तान की इल्म, दोस्ती, हुनर परवरी पूरी दुनिया में एक तरह से ज़रबुल मिसल थी। सुल्तान के औसाफ की वजह से लोग रितबुल लिसान रहते थे। मशहूर ईरानी शायर मौलाना फजलुर रहमान जामी ने भी सुल्तान की तारीफ में कसीदे लिखे थे। हुक्मरानों को अक्सर व बेशतर उनके मुशीर ही राह रास्त से हटाते हैं। चुनाचे सुल्तान मोहम्मद की तख्त नशीनी के बाद अरकान सल्तनत उसकी खिदमत में हाजिर हुए और सुल्तान को मशवरा दिया कि मरहूम सुल्तान के अहद हुकूमत में एक शख्स ने सुल्तान का दावेदार होने का ऐलान कर दिया था, और उसकी वजह से सल्तनत के अंदर फितना फसाद का बाजार गर्म हो गया था, और सल्तनत के उस झूठे दावेदार की वजह से हुकूमत की बुनियादें खोखली हो गई थी। आखिरकार बड़ी मुश्किलों और मुसीबतों से उस फितने का खात्मा किया गया। इसलिए अब मुनासिब यही है कि सुल्तान अपने वली अहद के अलावा तमाम उस्मानी शहजादों को तह तहक करा दे, ताकि मुल्क में आइंदा कोई फितना और फसाद बरपा ना हो। सुल्तान ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन अपने अराकीन के बराबर इस बात पर जोर देने से आखिर उसने उनके मशवरे पर अमल करने का तहिया कर लिया। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम यूसुफ था। चुनाचे उसके कत्ल के बाद ही सल्तनत में कोई फितने फसाद की जड़ बाकी ना रहती थी। जब ये फैसला किया गया तब शाही दरबारी उमरा शाही हरम सिरा के दरवाजे पर आए, ताकि बेगुनाह यूसुफ को कत्ल करके उसकी लाश को बाहर लाएं और रियाया को यह बताएं कि सुल्तान के बाद और वली अहद के अलावा कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं रहा जिसकी रगों में उस्मानी खून दौड़ रहा हो, जो उस्मानी सल्तनत का दावेदार हो। सुल्तान की माँ को अपने छोटे बेटे यूसुफ से बहुत मोहब्बत थी। जब उसे इस वाक़े की इतला हुई तो वह हरम सिरा के दरवाजे पर आई और उसने बड़ी आजिज़ी और मिन्नत समाजत से उमरा से कहा, इस मासूम और कमसन शहजादे को कत्ल करने से कोई फायदा नहीं। अगर मसलहत इसी में है तो एक दिन की मोहलत दी जाए, ताकि मैं रात भर हमेशा के लिए जुदा होने वाले अपने जिगर गोशे को देखती रहूं। चुनाचे उन उमरा ने मलिका की इस दरख्वास्त को कबूल करने में कोई कबाहत ना देखी और शहजादा यूसुफ के कत्ल को अगले दिन उठा रखा और हरम सरा के दरवाजे से लौट गए। उन उमरा के चले जाने के बाद सुल्तान की वालिदा ने एक शख्स इमादुद्दीन महमूद को तलब किया, जो गर्जिस्तान का रहने वाला था और सौदागिरी करता था। मुख्तलिफ अशिया ईरान हिंदुस्तान ले जाया करता था। उसे तलब करने के बाद सुल्तान की माँ ने उससे कहा, अगर तुम्हारे पास चंद गुलाम हो जिन्हें तुम फरोख्त करना चाहते हो तो उन सब को लेकर मेरे पास आओ। सौदागर इमादुद्दीन गर्जिस्तानी सुल्ताना का बड़ा नमकख्वार और मोतमिद था। वो चंद गुलाम लेकर सुल्ताना की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्ताना ने उनमें से एक गुलाम का इंतखाब किया जो उसके बेटे यूसुफ के कद काट के बराबर था और हुलिये में भी तकरीबन उससे मिलता जुलता था। उस गुलाम का इंतखाब करने के बाद सुल्ताना ने इमादुद्दीन को सारा वाक़या सुनाया और बताया कि किस तरह उमरा यूसुफ को कत्ल करने के दर पे हैं। चूंकि सुल्ताना के इमादुद्दीन पर बड़े एहसानात थे, इसलिए उसने हक नमक का एहसास करते हुए यूसुफ की जान बचाने का तहिया कर लिया। सुल्ताना ने उसे मशवरा दिया कि वो यूसुफ को अपने गुलामों में शामिल करके उसे जल्द अज जल्द उस्मानी सल्तनत से निकाल कर ले जाए, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हुआ तो सुल्ताना उसे माला माल कर देगी। चुनाचे वो सौदागर ऐसा करने पर तैयार हो गया। गुलाम उसने सुल्ताना के हवाले कर दिया और उसके बेटे यूसुफ को अपने हमरा लिया और रातों रात एक काफिले के साथ कुस्तुनतुनिया से निकलकर बगदाद की राह ली।
सौदागर इमादुद्दीन यूसुफ को लेकर सावा शहर पहुंचा। वहां ही उसके अहले खाना थे। उसने यूसुफ को भी इख्फाए राज की सख्ती से ताकीद की और अपने बेटों के साथ उसे भी मकतब में दाखिल करा दिया। इस तरह यूसुफ की तालीम और तरबियत बेहतरीन अंदाज में होने लगी। बदकिस्मती यूं हुई कि दूसरे साल सुल्ताना जब अपने बेटे की जुदाई से बेहद बेकरार हुई, तब उसने अपने एक काबिल एतबार मुलाजिम को यूसुफ के हालात से बाखबर होने के लिए सावा रवाना किया। सुल्ताना का मुलाजिम सावा पहुंचा तो उसने शहजादे को आराम और इत्मीनान से जिंदगी बसर करते हुए देखा और उसकी तालीम और तरबियत और सेहत की उम्दगी के बारे में सुल्ताना को खुशखबरी सुनाने के लिए वापस हुआ। लेकिन जब वो सिकंदरिया पहुंचा तो वहां वो एक मर्ज में मुब्तला होकर साहिब फिराश हो गया और तकरीबन 1.5 साल तक सिकंदरिया ही में पड़ा रहा। तीसरे साल जाकर वो कहीं कुस्तंतुनिया पहुंचा और सुल्ताना को उसके बेटे यूसुफ से बाखबर किया। इस तरह सुल्ताना अपने जिगर गोशे के हालात सुनकर बे इंतहा खुश हुई। उसके कुछ ही अरसे बाद बदकिस्मती ने अपना रंग दिखाया। इस तरह के सुल्ताना ने अपने बेटे यूसुफ की दाई उसके बेटे गजनफर और बेटी दिलशाद को गिरा कदर साजो सामान, आला और नफीस तोहफे तहफ के साथ चोरी छुपे अपने बेटे के पास सावा की तरफ रवाना किया। उन दिनों ताजर इमादुद्दीन अपने ताजराना कारोबार के सिलसिले में हिंदुस्तान गया हुआ था, इसलिए राज की पूरी तरह हिफाजत न हो सकी। इमादुद्दीन के घर वालों ने गजनफर और उसकी बहन दिलशाद की बातों और अमाल से असल मामले को भांप लिया। इतने अरसे का पोशीदा राज लम्हों के अंदर फाश हो गया। होते होते ये खबर सावा के हाकिम तक पहुंची, जिसका नाम तवीलु तुर्कमानी था। सावा के हाकिम ने मालो दौलत के लालच में गजनफर से 400 तोमान हासिल किए। इस वाक़े के कुछ दिन पहले यूसुफ और सावा के हाकिम के रिश्तेदार में रंजिश पैदा हो गई थी। उन दोनों वजूहात की बिना पर यूसुफ ने वहां रहना मुनासिब न समझा और कुम शहर की तरफ चला गया। उसने ये अहद किया कि सावा में जब तक मौजूदा हुक्मरान साहिब इक़्तिदार रहेगा वो उस शहर में न जाएगा। कुम से वो शिराज पहुंचा। कुछ दिनों बाद उसे खबर मिली कि सावा का हुक्मरान माजूल कर दिया गया है, तो ये सुनकर यूसुफ ने सावा जाने का इरादा किया। अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर उसने अपना ये इरादा मुलतवी करते हुए हिंदुस्तान जाने का रुख किया। चुनाचे वो हिंदुस्तान की बंदरगाह मुस्तफ़ाबाद पहुंचा। मुस्तफ़ाबाद से यूसुफ ने अहमदाबाद का रुख किया। उस वक्त तक उसकी उम्र 17 बरस की हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अभी दाढ़ी नहीं आई थी। अहमदाबाद से वो बेदर पहुंचा और बेदर पहुंचने के बाद उसे मालूम हुआ कि वहां का बादशाह तुर्क गुलामों के ज़ेर असर है और सल्तनत के तमाम अमूर उन्हीं के हाथों अंजाम पाते हैं। यूसुफ की खुशकिस्मती कि ताजर इमादुद्दीन भी वहां पहुंच गया। लिहाजा यूसुफ ने इमादुद्दीन से दरख्वास्त की कि उसे भी बादशाह के तुर्की गुलामों में दाखिल करवा दिया जाए, इसलिए कि इमादुद्दीन के ताल्लुकात वहां के हुक्मरानों से अच्छे थे। चुनाचे जब इमादुद्दीन ने वहां के निज़ाम शाह बहमनी और उसकी वालदा मखदूमा जहां से यूसुफ के हालात का जिक्र किया, चुनाचे सब कुछ जाहिर करने के लिए यूसुफ को इमादुद्दीन से खरीदा गया और यूं यूसुफ शाही तुर्क गुलामों के गिरोह में शामिल हो गया। आहिस्ता आहिस्ता अपनी नेक नियति और मेहनत से तरक्की करते हुए यूसुफ शाही तुर्क गुलामों की जमात में शामिल होने के बाद सल्तनत के अस्तबल के दारोगा का कुर्ब हासिल करने में कामयाब हो गया। वो खुद भी तुर्क था, लिहाजा यूसुफ को पसंद करने लगा। उसके नायब की हैसियत से यूसुफ दारोगा अस्तबल के फराइज अंजाम देने लगा। यूसुफ की खुशकिस्मती के दारोगा अस्तबल, जिसका नाम अब्दुल अजीज था, उसने शाही अस्तबल के सारे काम यूसुफ को ही सौंप दिए थे। चुनाचे कुछ ही अरसे बाद अब्दुल अजीज जब बीमार होकर फौत हो गया तो यूसुफ सल्तनत का दारोगा अस्तबल मुकर्रर हो गया। लेकिन दारोगा अस्तबल की खिदमात अंजाम देते हुए वहां एक शख्स बहमन नामी से यूसुफ के ताल्लुकात खराब हो गए, जिसकी बिना पर यह ओहदा तर्क कर दिया गया और वहां के तुर्कों के सबसे बड़े अमीर निज़ामुल मुल्क से वाबस्ता हो गया। निज़ामुल मुल्क यूसुफ से ऐसा मुतासिर हुआ और उसकी कारकर्दगी को ऐसा पसंद किया कि वो उसे अपना भाई कहने लगा और हर वक्त उसे अपने साथ रखता। उसी जमाने में निज़ामुल मुल्क को बिरार का हाकिम मुकर्रर किया गया। उसने यूसुफ के मर्तबे में इजाफा कर दिया। उसकी सिफारिश से यूसुफ को आदिल खान का खिताब शाही दरबार से इनायत हुआ। चुनाचे निज़ामुल मुल्क के साथ यूसुफ बिरार चला गया। निज़ामुल मुल्क ने बिरार पहुंचकर कुछ बागियों की सरखूबी की और लगातार मुहिमों के दौरान एक रोज एक राजपूत सिपाही के हाथों मारा गया। निज़ामुल मुल्क की मौत की वजह से बाहमनी लश्कर में सख्त बेचैनी फैल गई, लेकिन यूसुफ ने हिम्मत न हारी और हालात का मर्दाना वार मुकाबला किया। उसने हिंदुओं के गिरोह को तहस नहस कर दिया, किले को मजबूत और मुस्तहकम किया और तमाम माले गनीमत, हाथी और घोड़े वगैरह लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त बादशाह मोहम्मद शाह था। उसने यूसुफ आदिल की बड़ी इज्जत अफजाई की और 1000वीं मनसब देकर लश्कर में शामिल कर लिया। उसके बाद यूसुफ की किस्मत का सितारा रोज बरोज दरख्शां होता चला गया, यहाँ तक कि उसका शुमार खासुल खास अराकीन सल्तनत में होने लगा और उसे एक तरह से बीजापुर का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। इस ओहदे पर फाइज होने के बाद यूसुफ ने मुल्क का इंतजाम बड़ी उम्दगी से किया। उसने अपने गिर्द एक लश्कर जर्रार जमा किया। उस जमाने में मोहम्मद शाह बहमनी रिहलत पा गया और पाए तख्त में सख्त इंतशार पैदा हो गया और फितना फसाद का बाजार गर्म हो गया।
یوسف عادل نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے لشکر کو پہلے سے کہیں زیادہ منظم اور مرتب کیا، سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ بہت سے لڑکوں کو اپنے لشکر میں شامل کرنے کے بعد اس نے مزید ترکوں اور مغلوں کو مختلف علاقوں سے بیجاپور بلا کر اپنی طاقت میں اضافہ کر لیا۔ اس طرح وہ بیجاپور کا خود مختار حکمران بنا۔ یہی بیجاپور کے عادل شاہی حکمرانوں کا جد امجد تھا اور اس نے عادل شاہی خاندان کی بنیاد ڈالی۔ یوسف کے بعد اس کا بیٹا اسماعیل بیجاپور کا حکمران بنا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ملو عادل شاہ حاکم بنا۔ ملو عادل شاہ کے بعد ابراہیم عادل شاہ حکمران ہوا اور ابراہیم عادل شاہ کے بعد علی عادل شاہ بیجاپور کا حکمران ہوا اور اسی عادل شاہ سے چاند بی بی کی شادی ہوئی تھی۔ عادل شاہ نے تخت نشین ہونے کے بعد احمد نگری سلطنت کے 2 قلعوں کلیان اور شولاپور پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ احمد نگر کا حکمران اس وقت حسین نظام تھا اور یہی حسین نظام چاند بی بی کا باپ تھا۔ حسین نظام شاہ کے خاندان کے حکمران بننے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اس خاندان کا جد امجد ایک شخص احمد نظام شاہ تھا۔ اس احمد نظام شاہ کا جد اعلیٰ بیجا نگر کا ایک برہمن تھا جس کا نام تیمہ بہت تھا اور اس کے باپ کا نام بہر تھا۔ احمد شاہ بہمنی کے عہد حکومت میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور اس نے مشرف با اسلام ہو کر اپنا نام ملک حسن رکھ لیا تھا۔ یہی ملک حسن اپنی ذاتی صلاحیتوں کی وجہ سے شاہی غلاموں کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ سلطان احمد شاہ بہمنی نے جب دیکھا کہ ملک حسن بہت ہی دانش مند اور صاحب عقل ہے، نیز ہندی زبان کا بہت ماہر ہے، تو اس نے یہ غلام اپنے بیٹے محمد شاہ کو عنایت کر دیا تھا۔ ملک حسن محمد شاہ کے ساتھ مکتب میں جانے لگا۔ کچھ عرصے بعد اس نے فارسی خط و خطابت میں بڑی مہارت حاصل کر لی اور محمد شاہ ملک حسن کو بحری کے نام سے پکارنے لگا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہی محمد شاہ اپنے بچپن کے زمانے میں ملک حسن کو بحری کی جگہ بڑلو کہنے لگا، لہٰذا بعد ازاں یہی لقب خاص و عام میں مشہور ہو گیا۔ جب احمد شاہ بہمنی کا انتقال ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنا تو اس نے اپنے عہد حکومت میں ملک حسن پر بڑی مہربانیاں کی اور اسے اپنے مقربین خاص میں شامل کر لیا اور اسے امیر شکار کا عہدہ عطا کیا۔ رفتہ رفتہ ملک حسن کے اقتدار اور عزت میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ اسے نظام الملک کے خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ سلطان محمد شاہ کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اپنی وصیت میں لکھا کہ اس کے بعد اس کا بیٹا محمود شاہ حکمران ہوگا اور ملک حسن اس کا وکیل سلطنت کے منصب جلیلہ پر فائز ہوگا۔ چنانچہ ملک حسن نے محمود شاہ کے دور میں کچھ علاقوں کو فتح کر کے وہاں اپنے بیٹے احمد کو حاکم مقرر کیا۔ اسی دوران ملک حسن کا مرہٹوں کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا۔ مرہٹوں نے ایک طرح سے نافرمانی کا اظہار کیا تھا، جس پر ملک حسن کے بیٹے ملک احمد نے مرہٹوں کے خلاف قوت استعمال کی اور انہیں زیر کرنے کے لیے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ ان میں زیادہ اہم بٹیر کا قلعہ تھا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی ایک بلند چوٹی پر تھا۔ اہل قلعہ محاصرے کی طوالت سے بڑے پریشان ہوئے۔ آخرکار جب 6 مہینے گزر گئے تو صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور مجبوراً تلوار اور کفن سے آراستہ ہو کر قلعے کی چابیاں ہاتھ میں لے کر ملک احمد کے پاس آئے۔ ملک احمد کے لشکریوں نے قلعے پر حملہ کر دیا اور جب مسلمان لشکری قلعے میں داخل ہوئے تو قلعے سے ایک خاصا بڑا خزانہ ملک احمد کے ہاتھ لگا۔ یہ رقم مل جانے پر ملک حسن کا بیٹا ملک احمد بے حد خوش ہوا اور اس نے اپنے لشکریوں اور عمرہ میں یہ رقم تقسیم کر کے ایک طرح سے انہیں اپنے حق میں کر لیا تھا۔ اس کے بعد محمود شاہ کے زمانے ہی میں ملک حسن کے بیٹے ملک احمد نے بہت سے علاقوں کو فتح کر کے محمود شاہ کی سلطنت میں شامل کیا، جن میں تنگی ترونی، کنداپور، پورند، پراب، چندول، گردرک اور ماحولی کے مقامات بڑے اہم تھے۔ اسی دوران ملک حسن جسے نظام الملک کا خطاب ملا تھا وہ فوت ہو گیا۔ اس کا بیٹا ملک احمد اپنے باپ کی رسومات سے فارغ ہو کر راج مندری کے قلعوں کی طرف توجہ دی جہاں طاقتور راجہ حکمران تھے۔ ملک احمد ان پر چڑھ دوڑا اور اپنی جرت مندی اور بہادری سے ان قلعوں کو فتح کیا اور پھر محمود شاہ کے مارے جانے کے بعد ملک حسن کا یہی بیٹا جس کا نام احمد تھا وہ احمد نظام کے نام سے حکمران بنا۔ حکمران بنتے ہی اس نے اپنے نام کے سکے اور خطبہ جاری کیا۔ ٹپکا پور کا ایک قصبہ اس نے خصوصیت کے ساتھ عالموں اور مذہبی رہنماؤں کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح یہ احمد نظام مسند حکومت پر جلوہ افروز ہوا۔ اسی احمد نے ہجری 900 میں احمد نگر شہر کی بنیاد رکھی۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ احمد نظام نے نجومیوں کی بتائی ہوئی مبارک ساتھ باغ نظام کے سامنے نہر سین کے کنارے پر ایک نئے شہر کی بنیاد ڈالی۔ احمد نظام نے سن رکھا تھا کہ گجرات کا شہر احمد آباد وہاں کے حکمران احمد شاہ گجراتی نے تجویز کیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ کا نام بھی احمد تھا، اس کے وزیر اور قاضی دونوں کے نام بھی احمد ہی تھے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آ رہا تھا۔ احمد نظام کا نام احمد تھا۔ احمد نظام نے جو اپنا وزیر چنا اس کا نام بھی احمد تھا اور جو قاضی مقرر کیا اس کا نام بھی چونکہ احمد تھا، لہٰذا اس شہر کا نام اس نے احمد نگر رکھا اور یہی احمد نگر نظامیوں کا مرکزی شہر بنا۔
احمد نظام کے بعد اس کا بیٹا برہان نظام احمد نگر کا بادشاہ ہوا اور برہان نظام کے بعد اس کا بیٹا حسین نظام احمد نگر کا حکمران بنا۔ یہی حسین نظام چاند بی بی کا باپ تھا۔ بیجاپور کے حکمران علی عادل شاہ نے چاند بی بی کے باپ اور احمد نگر کے حکمران حسین نظام سے اس کے 2 قلعوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ایک قلعے کا نام کلیان اور دوسرے کا نام شولہ پور تھا۔ چنانچہ علی عادل شاہ نے سید علی نامی ایک شخص کو قاصد بنا کر چاند بی بی کے باپ حسین نظام کے پاس بھیجا اور اس کے نام ایک خط روانہ کیا۔ اس خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا: ہم اہم اور ضروری امور میں جنگ یا غفلت سے کام لینا کسی بھی طرح مناسب نہیں خیال کرتے۔ اگر آپ عاقبت اندیشی اور انجام بینی کو مد نظر رکھ کر کلیان اور شولہ پور کے قلعے ہمیں دے دیں تو بہتر ہوگا۔ ایسی صورت میں ہم میں خوشگوار اور دوستانہ مراسم پیدا ہو جائیں گے۔ بصورت دیگر آپ یقین کیجئے کہ میرا لشکر آپ کی رعایا اور آپ کے ملک کا برا حال کر دے گا اور ایک فتنہ عظیم برپا ہو جائے گا۔ بیجاپور کے حکمران علی عادل شاہ کا یہ پیغام جب چاند بی بی کے باپ حسین شاہ کو ملا تو حسین شاہ اس خط کا مضمون پڑھ کر بے حد برہم ہوا اور اس نے جواب میں علی عادل شاہ کے بارے میں اس سے بڑھ کر سخت زبان اور الفاظ استعمال کیے۔ چاند بی بی کے باپ حسین نظام کا یہ جواب پا کر علی عادل کو بھی تاؤ آ گیا اور اس نے اپنے جھنڈے کا رنگ بدل لیا۔ پہلے اس کی سلطنت کے جھنڈے کا رنگ زرد تھا، اب حسین نظام شاہ کی طرح اس نے اپنے جھنڈے کا رنگ سبز کر لیا۔ چاند بی بی کے باپ کو حسین نظام شاہ کہتے تھے، لہٰذا انہیں نظام شاہی بھی تاریخ کے اوراق میں لکھا گیا۔ چنانچہ جب علی عادل شاہ کی اس حرکت کا علم حسین نظام شاہ کو ہوا تو اسے بڑا دکھ اور صدمہ ہوا، ساتھ ہی وہ اپنی تیاریاں بھی کرنے لگا۔ دراصل دکن میں یہ رسم تھی کہ ایک فرما روا کا نشان دوسرا اختیار نہیں کر سکتا تھا، اور جو ایسا کرتا تھا اس کا مقصد فتنہ اور فساد برپا کرنا ہوتا تھا۔ چنانچہ علی عادل شاہ کی اس حرکت سے چاند بی بی کا باپ بڑا پریشان ہوا۔ ساتھ ہی علی عادل شاہ نے اس کے باپ کی طرف یہ بھی پیغام بھجوایا: اگر تم میں ہمت ہے تو اپنا نشان مجھ سے چھین لو۔ اب چاند بی بی کا باپ اپنے لشکر کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے لشکر میں اضافہ کیا۔ دوسری طرف چاند بی بی کے باپ پر حملہ آور ہونے کے لیے جہاں علی عادل شاہ کے پاس ایک خاصا بڑا لشکر تھا، وہاں اس نے ایک ہندو راجہ رام راج کو بھی اپنی مدد کے لیے طلب کر لیا اور پھر اسے ساتھ لے کر احمد نگر پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا۔ رام راج بیجا نگر کا راجہ تھا۔ عادل شاہ اور رام راج ایک بہت بڑا لشکر لے کر جب احمد نگر کی طرف روانہ ہوئے تو چاروں طرف انہوں نے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ احمد نگر سے لے کر دولت آباد تک جس قدر علاقہ تھا اس کے اندر انہوں نے تباہی اور بربادی کا بازار گرم کر دیا۔ رام راج بیجا نگر کے ہندوؤں کا سرکردہ اور ان کا نمائندہ تھا، اور وہاں کے ہندو ایک عرصے سے ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ جی کھول کر وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کریں، اس لیے کہ وہ علاقے پہلے ان کے تھے جن پر مسلمان قابض ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان علاقوں کے مسلمانوں کو جی بھر کے لوٹیں اور ان کی خوشیوں کو مٹی میں ملا دیں۔ چنانچہ مسلمانوں کو لوٹنے اور ان کی دل شکنی کرنے کے لیے علی عادل شاہ کے لشکر میں رام راج کے ماتحت جو ہندو لشکری تھے انہوں نے راستے میں پڑنے والی مسجدوں کو نظر آتش کر دیا۔ چاند بی بی کے باپ حسین نظام کو جب اس فتنے کی خبر ہوئی تو اسے بڑا دکھ ہوا۔ اس نے جب اپنے مخبروں سے یہ اطلاعات حاصل کی کہ علی عادل شاہ اور رام راج کے پاس کس قدر لشکر ہے تب اس کی ہمت جواب دے گئی، اس لیے کہ لشکر کی جو تعداد بتائی گئی تھی اس کا مقابلہ کسی بھی صورت چاند بی بی کا باپ حسین نظام نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ حسین نظام نے اسی میں اپنی عافیت سمجھی کہ علی عادل شاہ اور رام راج سے صلح کر لے۔ اس نے تیز رفتار قاصد ان کی طرف بھجوائے اور کلیان نام کا قلعہ اس نے علی عادل شاہ کے حوالے کرنے کی پیشکش کر دی۔ اس طرح یہ جنگ ملتوی ہو گئی اور ایک قلعہ حاصل کرنے کے بعد علی عادل اور رام راج واپس چلے گئے۔ اسی دوران ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ احمد نگر کے حکمران حسین نظام نے اپنی بڑی بیٹی اور چاند بی بی کی بڑی بہن بی بی جمال کی شادی گولکنڈہ کے ایک حاکم قطب شاہ کے ساتھ کر دی۔ بیجاپور کا بادشاہ علی عادل شاہ قطب شاہ کو پسند نہیں کرتا تھا، لہٰذا یہ خبر سن کر وہ برہم ہوا اور ایک بار پھر اس نے چاند بی بی کے باپ کو سزا دینے کے لیے احمد نگر پر حملہ آور ہونے کا تہیہ کر لیا۔ اس بار بھی اپنی مدد کے لیے علی عادل شاہ نے بیجا نگر کے راجہ رام راج کو اپنے ساتھ لیا۔ دراصل علی عادل شاہ پہلے ہی جنگ کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، چاند بی بی کی بڑی بہن کی شادی کا ایک بہانہ مل گیا۔ چنانچہ علی عادل شاہ اور رام راج فوراً 50,000 سواروں اور 2 لاکھ پیادہ لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ حسین نظام کی بیٹی بی بی جمال کے شوہر قطب شاہ نے اس موقع پر حسین نظام کا ساتھ دینے کا تہیہ کیا، لیکن جب علی عادل شاہ اور رام راج اپنا لشکر لے کر آئے اور قطب شاہ کو خبر ہوئی کہ اتنے بڑے لشکر کا تو وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، تب آدھی رات کے وقت وہ حسین نظام شاہ کے لشکر سے نکل کر بھاگ نکلا اور علی عادل شاہ سے جا ملا۔ چنانچہ جب سورج طلوع ہوا اور چاند بی بی کے باپ کو پتہ چلا کہ قطب شاہ تو آدھی رات کے وقت ہی بھاگ گیا تھا اور اس کا ساتھ چھوڑ گیا ہے، چنانچہ جس جگہ اس نے علی عادل شاہ سے ٹکرانے کا عزم کیا تھا وہاں سے وہ اپنا لشکر لے کر پلٹا اور اپنے مرکزی شہر احمد نگر کی طرف چلا گیا۔ علی عادل شاہ اور رام راج حسین نظام شاہ کے پیچھے لگ گئے۔
چاند بی بی کا باپ تو اپنے مرکزی شہر احمد نگر میں جا کر محصور ہو گیا، جبکہ علی عادل شاہ اور رام راج نے آگے بڑھ کر احمد نگر کا محاصرہ کر لیا۔ چنانچہ علی عادل شاہ اور رام راج کے پہنچنے سے پہلے ہی حسین نظام شاہ اپنے دارالحکومت احمد نگر کو اپنے لشکر و سالاروں کے حوالے کرنے کے بعد خود اپنے اہل خانہ کو لے کر جنیر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ احمد نگر کے محاصرے کے دوران بیجا نگر کے ہندوؤں نے مسلمانوں پر اپنے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ احمد نگر کے اطراف میں انہوں نے آبادی کو خوب قتل کیا، عمارتوں کو آگ لگا دی اور مسجدوں میں گھس کر ان کی بے حرمتی کی۔ کچھ مسجدوں کو انہوں نے استبل کے طور پر استعمال کیا۔ مسجدوں کی چھتیں اور دیگر اشیاء جو لکڑی کی بنی ہوئی تھی انہیں نظر آتش کر دیا۔ اسی دوران اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بارش ہو گئی، راستے کیچڑ اور دلدل سے بھر گئے۔ اس وجہ سے گلے اور دوسری اشیاء کے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ لشکر میں غلہ ضروریات کے مطابق موجود نہ رہا۔ ساتھ ہی اس موقع پر حسین نظام کا داماد اور چاند بی بی کا بہنوئی قطب شاہ جو وقتی طور پر علی عادل شاہ کے لشکر میں شامل ہو چکا تھا، وہ چوری چھپے گلے کے علاوہ اور ضروریات کا دوسرا سامان بھی احمد نگر کے محصور لوگوں تک پہنچاتا رہتا تھا تاکہ اہل قلعے کے حوصلے پست نہ ہونے پائیں۔ اس طرح علی عادل شاہ کے لشکر میں رہتے ہوئے حسین نظام کا داماد قطب شاہ ایک طرح سے اپنے سسر کے حق میں کام کرتا رہا۔ جب لشکر کے اندر خوراک کی کمی محسوس ہونے لگی تب علی عادل شاہ نے اس کا ذکر رام راج سے کیا۔ چنانچہ دونوں میں یہ طے پایا کہ اگر خوراک کی زیادہ کمی ہوئی تو ان کے لیے احمد نگر کے نواح میں خطرات اٹھ کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ احمد نگر کا محاصرہ ترک کر دیا جائے۔ دونوں کے درمیان یہ بھی طے پایا کہ کلیان کا قلعہ تو پہلے ہی چاند بی بی کے باپ سے حاصل کیا جا چکا ہے، احمد نگر کا محاصرہ ترک کر کے شولہ پور کی طرف رخ کیا جائے اور شولہ پور کا قلعہ بھی چاند بی بی کے باپ سے چھین لیا جائے۔ چنانچہ فیصلہ کرنے کے بعد علی عادل شاہ اور رام راج اپنے لشکر کو لے کر حرکت میں آئے۔ احمد نگر کا محاصرہ انہوں نے ترک کر دیا اور واپس ہو لیے۔ ابھی انہوں نے سفر کی 5-6 منزلیں طے کی ہوں گی کہ علی عادل شاہ کا ایک معتمد جس کا نام کشور خان تھا وہ اس کے پاس آیا اور اسے سمجھانے کے انداز میں کہنے لگا، یہ وقت قلعہ شولہ پور کا محاصرہ کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر اب قلعہ فتح ہو گیا تو رام راج تم سے وہ قلعہ مانگے گا تاکہ اس قلعے کو اپنے تسلط میں رکھے۔ ایسے عالم میں تم کچھ نہ کر سکو گے، جبکہ رام راج قلعہ شولہ پور کو حاصل کرنے کے بعد دوسرے علاقوں کو بھی لالچ کی نظر سے دیکھے گا۔ اس وقت ہمیں شولہ پور کی فتح کا خیال ترک کر دینا چاہیے اور رام راج کی مدد سے شولہ کے قریب ہی ایک نیا قلعہ تعمیر کرنا چاہیے اور رفتہ رفتہ اس قلعے کی وجہ سے شولہ پور کو تسخیر کر لینا چاہیے۔ کشور خان کیونکہ علی عادل کے علاوہ مسلمانوں کا بھی مخلص تھا، چنانچہ علی عادل نے کشور خان کے اس مشورے کو بہت پسند کیا۔ اس نے رام راج کو نلدرک کی طرف چلنے پر مجبور کیا۔ یہ دونوں فرما روا وہاں پہنچے۔ تلارک میں پرانے زمانے میں ہندوؤں کے راجہ نل نے اپنے بیٹے کے لیے جس جگہ محل بنایا تھا وہ جگہ قلعے کی تعمیر کے لیے منتخب کی۔ اس جگہ پرانے محل کے آثار باقی تھے۔ موسم برسات ہی میں اس قلعے کی دیواریں اینٹ اور پتھر سے بنائی گئی اور اس قلعے کا نام قلعہ شاہدرک رکھا گیا۔ اس قلعے کی تعمیر کے بعد تینوں فرما روا یعنی رام راج، قطب شاہ اور علی عادل شاہ اپنے اپنے علاقوں کی طرف چلے گئے۔ جہاں تک رام راج کا تعلق تھا تو یہ بیجا نگر کے ایک شخص تمراج کا بیٹا تھا۔ اس تمراج نے بیجا نگر کے راجہ کو زہر دے کر ہلاک کر ڈالا اور اس کے لڑکے کو وارث بنا کر خود سلطنت کا کاروبار چلانے لگا۔ کچھ ہی دن بعد رام راج کا باپ تمراج بھی مر گیا۔ چنانچہ تمراج کے بعد جو حیثیت اسے حاصل تھی وہ اس کے بیٹے رام راج کو مل گئی۔ رام راج نے بیجا نگر میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا اور اس نے شاہی خاندان کی ایک لڑکی سے بھی شادی کر لی جو راجہ کی عزیز تھی۔ اس لحاظ سے راجہ کے خاندان سے رام راج کا تعلق بھی پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد رام راج نے پے در پہ سازشیں کرتے ہوئے اور بسا اوقات مختلف لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے اور اپنا ہم نوا بناتے ہوئے بیجا نگر میں ایک آمرانہ حیثیت اختیار کر لی۔ چنانچہ اس طرح کی قتل و غارت گری کے بعد رام راج جو ایک مکار اور عیار شخص تھا بیجا نگر کا حاکم بن بیٹھا اور وہاں کے راجہ کا خاتمہ کر دیا۔ رام راج نے احمد نگر کے محاصرے کے دوران جو مسلمانوں کے گھروں کو لوٹا تھا، مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اور کئی مسجدوں اور عبادت گاہوں کو گرایا تھا، اس کا مسلمانوں کو اس کے خلاف بڑا غصہ اور غضب تھا۔ عادل شاہ نے وقتی طور پر رام راج کو اپنے ساتھ ملا تو لیا تھا لیکن وہ خود بھی رام راج سے نالاں اور اس کے متعلق مشکوک تھا، اس لیے کہ ایک بار رام راج کا چہیتا بیٹا فوت ہوا تو علی عادل اور کشور خان دونوں اس کے بیٹے کی تعزیت کے لیے اس کے پاس بیجا نگر گئے۔ علی عادل شاہ نے رام راج سے اس کے بیٹے کی موت پر اظہار افسوس کیا۔ رام راج کے بدن سے اس کا ماتمی لباس اتارا اور ایک ایسا لباس جو علی عادل اپنے ساتھ لے گیا تھا وہ اس نے رام راج کو پہنایا۔ ایک طرح سے علی عادل شاہ نے اس کی بڑی عزت افزائی کی تھی۔ رام راج کی بیوی جو ابیر رائے کی نسل سے تھی اس نے علی عادل شاہ سے پردہ نہیں کیا اور اسے اپنا منہ بولا بیٹا کہا۔ رام راج نے 3 دن علی عادل کی مہمانداری کی اور اس کی ہر موقع پر مدد کا وعدہ کیا۔ جب علی عادل رخصت ہونے لگا تو راجہ نے بڑی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا
اور اس کے ساتھ چند قدم چلنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ یہ کام اپنے بھائیوں اور عزیزوں کے حوالے کیا۔ علی عادل کو یہ بات بری محسوس ہوئی تھی اور ابھی تک رام راج کی یہ حرکت اسے یاد بھی تھی۔ تاہم مصلحت وقت کی خاطر رام راج نے جو مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، علی عادل اس پر خاموش رہا۔ بہرحال قلعہ شاہ درک کی تعمیر کے بعد سب اپنے اپنے علاقوں کی طرف چلے گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چاند بی بی پارٹ 2۔ قلعہ شادرک کی تعمیر کے بعد رام راج نے بہت عاقبت نااندیشی سے کام لیتے ہوئے چند ایسی حرکات کی جن کی وجہ سے چاند بی بی کے ہونے والے شوہر علی عادل شاہ کا دل اس کی طرف سے بدظن ہو گیا۔ جس وقت چاند بی بی کے باپ حسین نظام شاہ کے خلاف علی عادل حرکت میں آیا تھا اور اپنی مدد کے لیے اس نے رام راج کو بلایا تھا، تو رام راج کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا تھا کہ بیجا نگر کے ہندو اپنی پرانی دشمنی کی وجہ سے مسلمانوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں گے، رعایا کے جان مال پر دست درازی نہ کریں گے اور مسلمانوں کی عزت پر کوئی حملہ نہ کریں گے۔ لیکن ہندوؤں نے اس وعدے کو فراموش کر کے احمد نگر میں مسلمانوں پر ہر طرح کے مظالم ڈھائے، قتل کیا، مال اسباب کو لوٹا، مسجدوں کی بھی بے حرمتی کی۔ علی عادل شاہ یہ سب کچھ دیکھ سن کر بہت رنجیدہ ہوا، مگر اس وقت کچھ نہ بولا، اس لیے کہ اس موقع پر خاموش رہنا ہی اپنے لیے بہتر خیال کرتا تھا۔ علی عادل شاہ کی اس خاموشی کی وجہ سے رام راج کا غرور اور تعصب اپنے کمال کو پہنچ گیا۔ وہ اسلام سے سخت نفرت کا اظہار کرنے لگا اور اس کے تعصب کا یہ عالم ہوا کہ وہ اپنے دربار میں کسی مسلمان سفیر کو داخل ہی نہیں ہونے دیتا تھا، اور کبھی وہ کسی مسلمان سفیر کو اپنے دربار میں آنے کی اجازت دیتا تو پھر اس کو کھڑا رکھتا تھا، اسے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ سواری کے وقت مسلمان سفیروں کو اپنے ساتھ بہت دور تک دوڑاتا تھا اور کافی دیر کے بعد ان کو سوار ہونے کی اجازت دیتا تھا۔ جس وقت علی عادل شاہ قلعہ شادرک کی تعمیر کے لیے روانہ ہوا تھا، اس وقت بھی ہندو لشکری مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ان کی طرف نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ رام راج کی ہمت، اس کا غرور اور تکبر اور جرت ایسی بڑھی کہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور علی عادل شاہ اور دوسرے مسلمان حکمران قطب شاہ کے علاقوں کو ہدف بنانا شروع کیا۔ اس وقت علی عادل شاہ اور قطب شاہ کیونکہ دونوں چاند بی بی کے باپ حسین نظام سے ایک طرح سے دشمنی مول لے چکے تھے، اس لیے انہوں نے رام راج سے بھی دشمنی مول لینا پسند نہ کی اور اپنی اپنی سلطنت کے کچھ علاقے رام راج کے حوالے کر کے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس سے ہت تک آمیز صلح کر لی۔ علی عادل شاہ نے ابتکر اور ناگری کوپ کے علاقے اور قطب شاہ نے قلعہ کوپل کندہ، پالکل اور دکنور کے علاقے رام راج کی تحویل میں دے کر اپنے آپ کو بچایا۔ چنانچہ رام راج کی دن بدن بڑھتی ہوئی طاقت اور قوت سے بیجاپور کا حاکم علی عادل شاہ خوف زدہ رہنے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جب تک رام راج پر حملہ کر کے اس کی طاقت اور قوت کو توڑ کر اسے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کیا گیا، اس وقت تک اس کی اپنی سلطنت غیر محفوظ رہے گی۔ چنانچہ رام راج سے نمٹنے کے لیے علی عادل شاہ نے اپنے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا۔ علی عادل شاہ نے ان کے سامنے رام راج سے نمٹنے کا مسئلہ پیش کیا۔ تب سارے سالاروں اور عمائدین نے آپس میں مشورہ کیا۔ اس کے بعد کشور خان علی عادل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جو رائے آپ نے پیش کی ہے اس پر مزید غور و خوض کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، تاہم چونکہ آپ نے ہم سے مشورہ طلب کیا ہے اور اپنا خیال ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہماری گزارش ہے کہ اس قدم کے اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام مسلمان فرمانروا باہمی اتحاد و اتفاق سے کام لیں۔ رام راج کے لشکر کی کثرت، اس کی روز افزوں قوت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اس کا ملک 6 بندرگاہوں، ان گنت قلعوں اور شہروں پر مشتمل ہے۔ اس کا محصول 12 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اس کے جاہو جلال کا سکہ ہر دل پر بیٹھا ہوا ہے، جس وجہ سے راجہ سے تنہا جنگ کرنا کسی طرح مناسب نہیں۔ ہماری رائے میں اس وقت حضور کو چاہیے کہ حسین نظام سے دوستانہ مراسم پیدا کرنا چاہیے اور اس سے دشمنی ترک کر دینی چاہیے۔ اس طرح کشور خان نے علی عادل شاہ کو چاند بی بی کے باپ حسین نظام سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کا مشورہ دیا تھا۔ علی عادل شاہ کو اپنے مشیروں کی یہ رائے بے حد پسند آئی، چنانچہ اس نے کشور خان کو اس معاملے میں مختار کل بنایا اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ حسین نظام سے اس کے لیے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش شروع کرے۔ چنانچہ کشور خان حرکت میں آیا۔ سب سے پہلے اس نے قطب شاہ کی طرف پیغام بھیجا، جو اب چاند بی بی کے باپ کا رشتہ دار تھا، اور اس پر اپنا مدعا ظاہر کیا۔ قطب شاہ تو پہلے ہی رام راج کے خلاف جلا بھنا بیٹھا تھا، اس لیے کہ رام راج نے اس کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ چنانچہ قطب شاہ نے وعدہ کیا کہ وہ علی عادل اور حسین نظام شاہ میں دوستانہ مراسم پیدا کرائے گا اور قلعہ شولہ پور چاند بی بی کے باپ حسین نظام اور علی عادل شاہ کے درمیان
فساد کی وجہ ہے وہ قلعہ بھی حسین نظام سے علی عادل کو واپس دلانے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ قطب شاہ نے ایک شخص مصطفیٰ شاہ کا انتخاب کیا اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ پہلے بیجاپور جا کر علی عادل شاہ سے ملاقات کرے، اس سے سارے حالات جاننے کے بعد وہاں سے وہ احمد نگر کا رخ کرے اور حسین نظام سے مل کر دونوں حکومتوں کے درمیان صلح صفائی اور میل جول کا ماحول پیدا کرے۔ چنانچہ مصطفیٰ خان پہلے بیجا نگر پہنچا، علی عادل شاہ سے بھی ملاقات کی، وہاں سے نکلا تو احمد نگر کا رخ کیا۔ احمد نگر میں اس نے چاند بی بی کے باپ حسین نظام سے ملاقات کی۔ دوران گفتگو مصطفیٰ خان نے حسین نظام سے بڑے نرم انداز میں مخاطب ہو کر کہا، محترم حسین نظام، سلاطین بہمنیہ کے عہد حکومت میں جبکہ تمام دکن پر ان کی حکومت تھی، مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں فتح حاصل کرتے تھے اور کبھی بیجا نگر کے ہندو مسلمانوں پر غالب آتے تھے۔ بہمنی سلطنت عام طور پر بغیر کسی نتیجے کے ہی جنگ موقوف کر دیتے تھے اور بیجا نگر کے ہندوؤں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ اب دکن کا ملک کسی ایک حکمران کے تابع نہیں ہے بلکہ چند حکمرانوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اس لیے دانش مندی اسی میں ہے کہ تمام مسلمان فرما روا ایک دوسرے کے دوست بن کر باہمی اتحاد پر اتفاق سے کام لے تاکہ زبردست دشمن کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ رام راج کے روز افزوں قوت سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، نیز آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کرناٹک کے تمام فرما روا اس کے تابع دار ہیں۔ ایسی صورت میں مسلمان فرما رواں کا ایک دوسرے سے کشیدہ رہنا بالکل بے جا اور اندیشہ ناک ہے۔ چاند بی بی کا باپ حسین نظام مصطفیٰ خان کی اس حق گوئی اور بے باکی سے بے حد خوش ہوا اور اس کی معقول رائے کو اس نے بے حد پسند کیا اور بے حد تعریف کی۔ اس کے بعد اس گفتگو میں احمد نگر کے قاسم بیگ اور ملا عنایت اللہ کو بھی شامل کیا گیا اور مسلمانوں کی دونوں سلطنتوں میں قربت کے مسئلے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ان لوگوں نے آپس میں مل کر یہ طے کیا کہ حسین نظام شاہ اپنی بیٹی چاند بی بی کی شادی علی عادل شاہ سے کر دے اور اپنی بیٹی چاند بی بی کو جہیز میں شولہ پور کا قلعہ دے دے۔ اس طرح علی عادل شاہ اپنی بہن ہدیہ سلطان کو حسین نظام کے بڑے بیٹے اور چاند بی بی کے بڑے بھائی شہزادہ مرتضی نظام سے بیاہ دے۔ اس طرح دونوں فرما رواؤں کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ تینوں حکمران یکجا اور ایک قوت ہو کر رام راج پر حملہ کریں اور اسے اس کی ماضی کی بدعمالیوں کی بھرپور سزا دیں۔ گو چاند بی بی کا باپ حسین نظام کچھ وجوہات کی بنا پر علی عادل شاہ کو ناپسند کرتا تھا، اس لیے کہ علی عادل شاہ کو عشق و محبت سے بڑی گہری دلچسپی تھی۔ حسینوں، پری جمال اور دل ربا قسم کی عورتوں کو گروہ کی صورت میں اپنے ارد گرد رکھنا خوب پسند کرتا تھا۔ تاہم مصلحت وقت کو سامنے رکھتے ہوئے چاند بی بی کے باپ حسین نظام نے مصطفیٰ خان اور دیگر امراء کی تجویز کو پسند کیا، اس لیے کہ ان خامیوں کے ساتھ ساتھ علی عادل میں کچھ خوبیاں بھی تھی۔ وہ اعلیٰ ظرف انسان تھا، ہر خاص و عام کو اپنے لطف و کرم سے خوش رکھتا۔ اس کے علاوہ اس کا عہد حکومت سبھی کے لیے موجب خیر و برکت تھا، رعایا کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچتا، تاہم حسن پرستی اور جمال پرستی اس کا شیوا ضرور تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ علی عادل شاہ کو خوبصورت خواجہ سراؤں اور غلاموں کو جمع کرنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک مرتبہ علی عادل شاہ نے اپنا ایک قاصد امیر برید کے پاس بھیجا اور پیغام دیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے پاس دو نہایت ہی حسین اور خوبصورت خواجہ سرا ہیں، تم فوراً ان دونوں خواجہ سراؤں کو میرے پاس بھجوا دو۔ امیر برید نے چند روز تک ٹال مٹول کی اور خواجہ سراؤں کو علی عادل شاہ کی طرف روانہ نہ کیا۔ انہی دنوں مرتضی نظام نے امیر برید پر حملہ کر دیا۔ علی عادل شاہ سے مدد کا طالب ہوا۔ علی عادل شاہ نے 2000 سوار اس کی مدد کے لیے روانہ کیے۔ امیر برید اس سے متاثر ہوا اور اس نے دونوں حسین خواجہ سرا جن کو علی عادل نے طلب کیا تھا اپنے علاقے بیدر سے بیجاپور بھیج دیے۔ مذکورہ حالات کچھ بھی تھے۔ چاند بی بی کا باپ حسین نظام چاند بی بی کی شادی عادل سے کرنے پر تیار ہو گیا۔ اس طرح شادی کی رسوم ادا کی گئی۔ چاند بی بی کی شادی علی عادل سے ہو گئی اور چاند بی بی احمد نگر سے بیجاپور چلی گئی، جبکہ علی عادل شاہ کی بہن ہدیہ سلطان کی شادی چاند بی بی کے بھائی مرتضی سے ہو گئی اور وہ بیجاپور سے نکل کر احمد نگر چلی گئی تھی۔ شادی کے بعد چاند بی بی نے بیجاپور میں اپنے شوہر علی عادل کا بھرپور ساتھ دیا، ہر معاملے میں اسے مشورہ دیتی، جنگ میں بھی اس کے ساتھ رہتی اور عملی طور پر مارکوں میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شوہر کا حوصلہ بھی بڑھاتی رہتی۔ اب علی عادل شاہ رام راج سے ماضی کی تلخی اور ناراضگی کا انتقام لینا چاہتا تھا، اس لیے کہ رام راج نے ماضی میں مسلمانوں کو بے شمار نقصان پہنچائے تھے، ان کا قتل عام بھی کیا تھا۔ رام راج کی طاقت ہر مسلمان حکمران کے مقابلے میں زیادہ تھی، لہٰذا رام راج کا مقابلہ کرنے کے لیے 4 قوتوں نے آپس میں اتحاد کیا۔ ایک چاند بی بی کا شوہر علی عادل شاہ، دوسرا چاند بی بی کا باپ حسین نظام شاہ، تیسرا ابراہیم قطب شاہ اور چوتھا علی برید۔ جہاں تک ابراہیم قطب شاہ کا تعلق تھا تو یہ قطب شاہی حکمران تھا۔ اس خاندان کی حکمرانی کا بانی ایک شخص سلطان قلی تھا، یہ ترکی کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، یہ گولکنڈہ کا حکمران تھا۔
سلطان قلی کے بعد گولکنڈہ کا حکمران سلطان قلی کا بیٹا جمشید قطب شاہ ہوا تھا، اور جمشید قطب کے بعد ابراہیم قطب شاہ گولکنڈہ کا حکمران ہوا تھا۔ اب تک ابراہیم قطب شاہ کے رام راج کے ساتھ تعلقات بہت گہرے تھے، اس لیے کہ رام راج کے ابراہیم قطب شاہ پر کچھ احسانات بھی تھے۔ وہ اس طرح کہ جن دنوں ابراہیم قطب شاہ کا بھائی گولکنڈہ کا حاکم تھا، اسے اپنے بھائی سے تکرار کی بنا پر خطرہ لاحق ہوا، چنانچہ وہ بیجر نگر میں رام راج کے پاس چلا گیا۔ رام راج نے اس کی آؤ بھگت کی اور ایک حبشی امیر عنبر خان کی جاگیر اس کے حوالے کر دی۔ اسی جاگیر کے سلسلے میں عنبر خان سے ابراہیم قطب شاہ کا تکرار ہو گیا، جس کے نتیجے میں عنبر خان مارا گیا۔ جب تک ابراہیم قطب شاہ کا بھائی زندہ رہا، ابراہیم بیجر نگر ہی میں رہا، اور جب اس کا بھائی فوت ہوا تب کچھ ترک سالاروں نے اس کے بھائی کے کمسن بیٹے کو، جس کی عمر 2 سال تھی، تخت پر بٹھا دیا، لیکن مملکت کے لوگوں کو یہ انتخاب پسند نہ آیا۔ انہوں نے طے کیا کہ اس کی بجائے ابراہیم قطب شاہ کو بیجر نگر سے بلا کر بادشاہ بنایا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور ابراہیم قطب شاہ بیجر نگر سے گولکنڈہ پہنچا اور وہاں کا بادشاہ بنا۔ جہاں تک علی برید کا تعلق ہے تو یہ احمد آباد کا حکمران تھا۔ اس خاندان کا جد امجد قاسم برید تھا، جس کے متعلق مورخین کا خیال ہے کہ وہ خواجہ شہاب الدین علی یزدی کے ہمراہ دکن میں آیا تھا، اور خواجہ شہاب الدین نے اسے سلطان محمد شاہ فاروقی کے پاس بھیج دیا۔ بڑا بہادر اور دلیر شخص تھا، اسے خوشخطی اور موسیقی سے بھی دلچسپی تھی، وہ کئی سازوں کے بجانے میں مہارت رکھتا تھا۔ محمد شاہ فاروقی کے عہد میں قاسم عمرہ کے گروہ میں داخل ہوا اور وہیں سے ترقی کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ احمد آباد کا حاکم مقرر ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا امیر علی برید احمد آباد کا حاکم ہوا، اور اس کے بعد علی برید حاکم بنا، لیکن اس نے حاکم کا لقب اختیار کرنے کی بجائے بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ احمد آباد کا حکمران بننے کے بعد اس نے اپنی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ کیا۔ اس طرح یہ راجہ رام راج کے خلاف دوسرے اتحادیوں کا ساتھ دینے لگا۔ یوں ان چاروں قوتوں نے راجہ رام راج سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس فیصلے کے بعد چاند بی بی کے شوہر علی عادل شاہ نے اپنا ایک قاصد رام راج کی طرف روانہ کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ ماضی میں وہ علاقے جو علی عادل شاہ کے تھے، اس کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کے جن علاقوں پر رام راج نے قبضہ کر لیا ہے، وہ سب رام راج واپس کرے۔ یہ پیغام سن کر رام راج بہت ہی برہم ہوا۔ اس نے علی عادل شاہ کے قاصد سے بڑا برا سلوک کیا اور اسے بیجا نگر سے نکال دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر علی عادل شاہ کو بڑا طیش آیا، چنانچہ رام راج سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چاروں قوتوں یعنی چاند بی بی کا شوہر علی عادل شاہ، اس کا باپ حسین نظام شاہ، ابراہیم قطب شاہ اور علی برید جمع ہوئے اور ہجری 972 کو ایک لشکر لے کر رام راج کے مرکزی شہر بیجا نگر کی طرف روانہ ہو گئے۔ منزل پر منزل مارتے ہوئے وہ دریائے کرشنا کے کنارے بالن کوت کے مقام پر پہنچے۔ یہ علاقہ علی عادل شاہ کی مملکت میں تھا۔ یہاں متحدہ لشکر نے قیام کیا اور یہیں پر مزید غلہ اور ضروریات کی دیگر اشیاء کا اہتمام کیا گیا۔ دوسری طرف رام راج بڑا مغرور اور متعصب راجہ تھا۔ وہ کسی مسلمان حکمران کو خاطر میں ہی نہ لاتا تھا اور کہتا تھا کوئی قوت اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ جب اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ 4 مسلمان قوتوں کا متحدہ لشکر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کر چکا ہے، تو رام راجہ نے اس خبر کو کوئی اہمیت نہیں دی اور نہ ہی وہ اس متحدہ لشکر سے کسی قسم کا پریشان ہوا۔ اس نے ان 4 حکمرانوں سے جنگ کرنا ایک آسان کام سمجھا اور اپنے بھائی تمراج کو 20,000 سواروں، 500 ہاتھیوں اور 1,00,000 پیادوں کا لشکر جرار دے کر روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ دریائے کرشنا کے کنارے سارے گھاٹوں کا راستہ جلد از جلد بند کر دے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے۔ اپنے بھائی تمراج کو روانہ کرنے کے بعد رام راج نے اپنے منجلے بھائی تنکنا دری کو بھی ایک لشکر جرار اور مال اسباب کے ساتھ روانہ کیا۔ ان لوگوں نے ایک ایسے ساحل پر قبضہ کر لیا جہاں مسلمان دریائے کرشنا کو عبور کر سکتے تھے۔ اس قبضے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے دریا پار کرنا مشکل ہو گیا۔ آخر رام راج خود بھی ایک لشکر لے کر 4 مسلمان حکمرانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے 4 لشکروں کے سالاروں نے باہم مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ 4 لشکریوں کے سرکردہ لوگوں کی ایک جماعت تیار کی جائے جو دریا کے مختلف حصوں کا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ کہاں سے دریا کو عبور کر کے رام راج پر ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ایک وفد ترتیب دیا گیا۔ اس وفد نے 30-40 کوس تک دریا کے ساتھ چلنے کے بعد 2-3 راستے ایسے دریافت کر لیے جہاں دریا کم گہرا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے متحدہ لشکر کے سالاروں کو نشاندہی کی کہ کچھ راستے ایسے ہیں جہاں دریا کا پانی کم ہے اور وہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ پورے لشکر کو لے کر دریا کو عبور کر کے دشمن پر ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے یہ بھی آگاہ کر دیا کہ جہاں سے دریا کو پار کیا جا سکتا ہے اس کے سامنے دوسرے کنارے پر جگہ جگہ رام راج کے لشکر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان لشکریوں نے ایک دیوار بنا رکھی ہے اور وہ انواع اقسام کی آتش بازیوں سے بھی لیس ہیں۔ ان لوگوں نے یہ صورتحال بڑے سالاروں کے سامنے پیش کی۔ تب 4 لشکروں کے سالار پھر ایک جگہ جمع ہوئے اور جو مشکل صورتحال تھی اس پر بحث شروع کی۔
चुनाचे सब ने मिलकर ये तय किया कि दरियाए कृष्णा के जिस जिस घाट पर पानी की गहराई कम है वहां से दरिया को अबूर किया जा सकता है। वहां से रामराज के लश्कर को हटाना चाहिए और उस लश्कर को हटाने के लिए एक तजवीज भी सोच ली गई। ये तय किया गया कि अपने मुखबिरों के जरिए दरियाए कृष्णा के उस पार रामराज के लश्करों के अंदर ये अफवाह उड़ा दी जाए कि मुसलमानों ने दरियाए कृष्णा को अबूर करने के लिए एक और घाट दरियाफ्त कर लिया है जहां पानी बहुत कम गहरा है और वहां से पूरा मुसलमानों का लश्कर दरिया को अबूर करके रामराज के लश्कर पर जरब लगा सकता है। साथ ही ये भी तय किया गया कि जिस वक्त ये खबर उड़ाई जाए उसके बाद लश्कर एक तरफ रवाना किए जाएं। इससे रामराज के सालार ये अंदाजा लगाएंगे कि मुसलमान लश्कर नए घाट की तरफ रवाना हुए हैं। चुनाचे वो पुराने घाटों को जहां उन्होंने पहरा लगा रखा है तर्क कर देंगे और नए घाट की तरफ जाएंगे। इस तरह जब वो घाट खाली हो जाएंगे जहां से दरिया को अबूर किया जा सकता है तो मुसलमानों के मुत्तहिदा लश्कर वापस जाएगा। वक्त ज़ाया किए बगैर बड़ी सूरत से मखसूस घाटों से दरिया को पार कर लिया जाएगा। इस तजवीज को बेहद पसंद किया गया। चुनाचे मुसलमानों का लश्कर दरिया के साथ साथ रवाना हुआ। मोर्रखीन लिखते हैं कि मुसलमान लगातार 3 दिन तक दरियाए कृष्णा के साथ साथ सफर करते रहे। दूसरी तरफ रामराज के सारे सालारों को खबर हुई कि मुसलमान वाकई हरकत में आ चुके हैं। उन्होंने दरियाए कृष्णा को पार करने के लिए एक कम गहरा और मुनासिब घाट दरियाफ्त कर लिया है। तब उन्होंने पहले घाटों को तर्क कर दिया, सारे लश्कर को समेटा और दरिया के दूसरे किनारे मुसलमानों के साथ साथ वो भी सफर करने लगे। इस तरह वो सारे घाट जिन पर रामराज के लश्करियों ने पहरे लगा रखे थे जहां से दरियाए कृष्णा को अबूर किया जा सकता था वो घाट हिंदुओं ने छोड़ दिए। 3 दिन लगातार सफर करने के बाद मुसलमानों का लश्कर आखिरी रात के वक्त एक जगह रुक गया, इसलिए कि उनके मुखबिरों ने खबर दी कि रामराज का पूरा लश्कर दरिया के दूसरे किनारे उनके मतवाजी सफर कर रहा है और ये सूरत हाल मुसलमान हुक्मरानों के लिए बड़ी हौसला मंदी का बायस थी। चुनाचे रात के वक्त एक जगह दरिया के किनारे लश्कर को रोक दिया गया और फिर लश्कर बड़ी तेजी से पलटा। मोर्रखीन लिखते हैं कि मुसलमानों के मुत्तहिदा लश्कर ने 3 रोज के उस सफर को 12 घंटे के अंदर अंदर तय कर लिया। बड़ी तेजी से उन घाटों की तरफ गए जहां से दरिया को अबूर किया जा सकता था। पहले लश्कर के एक हिस्से ने जल्दी जल्दी दरिया को पार किया और दूसरे किनारे पर मुसल्लह होकर पहरा लगा दिया ताकि अगर रामराज का कोई लश्कर भी वहां पहुंच जाए तो उस पर हमलावर होकर उसे मार भगाया जाए। उसके बाद पूरा लश्कर बड़ी तेजी और हिफाजत के साथ दरियाए कृष्णा को अबूर करके दूसरे किनारे पर चला गया। दूसरी तरफ रामराज के लश्कर को भी खबर हो चुकी थी कि मुसलमान सालारों ने उनसे धोखा किया है और यह कि उन्हें कोई नया घाट दरिया को अबूर करने के लिए नहीं मिला था, बल्कि उन्होंने पुराने घाटों से रामराज के लश्करों को हटाने के लिए एक चाल चली थी। लिहाजा वो भी पलटे, लेकिन उनके पलटने की रफ्तार मुसलमानों के लश्करियों के मुकाबले में बहुत कम थी। लिहाजा जिस वक्त मुसलमानों के मुत्तहिदा लश्कर ने दरियाए कृष्णा को अबूर किया उस वक्त तक रामराज का लश्कर दरियाए कृष्णा के किनारे उनसे लगभग 5 कोस के फासले पर था। रामराज बड़ा मुतमईन था, इसलिए कि उसके लश्कर की तादाद बहुत ज्यादा थी और उसे अपनी कामयाबी और फतहमंदी का यकीन था, इसलिए उसने दरियाए कृष्णा के किनारे पड़ाव कर लिया था। दूसरी तरफ मुसलमानों के मुत्तहिदा लश्कर ने भी दरियाए कृष्णा के दूसरे किनारे के साथ साथ पेशकदमी करनी शुरू की और ऐन रामराज के लश्कर के सामने पड़ाव किया। दोनों लश्करियों ने एक दूसरे के सामने अपनी सफ़े दुरुस्त करना शुरू की। मुसलमानों के मुत्तहिदा लश्कर ने अपनी तरतीब और अपनी तकसीम को दुरुस्त किया। लश्कर के बाएं हिस्से को, जिसे मेसरा कहा जाता था, उस पर अली बरीद और इब्राहिम कुतुब शाह को रखा गया। मेमना, जिसे लश्कर का दायां बाजू समझा जाता था, वो अली आदिल के पास रखा गया और कल्ब यानी लश्कर का दरमियानी हिस्सा चांद बीबी के बाप हुसैन निज़ाम की सरकर्दगी में दिया गया था। साथ ही जंगी हाथियों को भी जा बजा मुतय्यन कर दिया गया था। उसके बाद मुसलमानों ने अपनी तरतीब दुरुस्त करके दुश्मन से टकराने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ राजा राम ने भी बेजानगर के लश्कर को दुरुस्त किया और लश्करियों को आइंदा के इनामात और दिल खुशकुन वादों से बहला फिसला कर लड़ने पर आमादा किया। रामराज ने भी अपने लश्कर की तकसीम मुसलमानों जैसी की। लश्कर का मेमना यानी दायां बाजू उसने अपने भाई तुमराज की कमानदारी में दिया और उसे हुक्म दिया कि वो इब्राहिम कुतुब शाह पर ज़रब लगाएगा। दूसरे भाई तंगनादरी को बाएं बाजू का कमानदार मुकर्रर किया गया और उसे आदिल शाह पर हमलावर होने के लिए मुकर्रर किया गया, जबकि लश्कर का दरमियानी हिस्सा रामराज ने अपनी कमानदारी में रखा, इसलिए कि वह हुसैन निज़ाम शाह यानी चांद बीबी के बाप से टकराना चाहता था। रामराज ने अपने साथ 2000 हाथी और तोपखाना भी रखा था। चुनाचे दोपहर के वक्त राजा बड़े तुमतुराक और बड़े शानो शौकत के साथ अपने सिंहासन पर बैठकर लड़ने के लिए निकला। जब राजा के दीगर सालारों ने देखा कि राजा सिंहासन यानी तख्त पर बैठकर मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए निकला है, तो उन्होंने राजा को समझाया कि ये लड़ाई है, जंग है, जश्न नहीं है। वो सिंहासन पर ना बैठे बल्कि घोड़े की पीठ पर या हाथी पर सवार होकर जंग में हिस्सा ले और मुसलमानों का मुकाबला करे। लेकिन राजा रामराज ना माना, उल्टा अपने सारे सालारों और लश्करियों को मुखातिब करके कहने लगा, मुझे किसी हाथी या घोड़े पर बैठकर मुसलमानों के मुत्तहिदा लश्कर का मुकाबला करने और जंग में हिस्सा लेने की क्या जरूरत है।
میں سنگھاسن پر اس لیے بیٹھا ہوں کہ مسلمان تو میرے لشکر کا چند لمحے بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا میں ان کی شکست کے بعد اپنے سنگھاسن پر بیٹھ کر ان کے فرار کا منظر دیکھوں گا۔ فریقین میں زبردست لڑائی شروع ہوئی۔ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو کر تلوار آزمائی کرنے لگے۔ لڑائی کا انداز کچھ ایسا تھا کہ کبھی راجہ رام راج کا پلہ بھاری ہو جاتا اور کبھی مسلمانوں کا۔ راجہ رام کے 50,000 تیر انداز بار بار مسلمانوں پر تیر اندازی کی کوشش کرتے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ مسلمان بھی بڑی جرأت مندی سے مقابلہ کر رہے تھے۔ ایک موقع پر رام راج کے لشکر نے مسلمانوں پر بڑا دباؤ ڈالا، اس لیے کہ رام راج کا لشکر مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھا۔ قریب تھا کہ رام راج کے اس لشکر کے بے پناہ دباؤ کے سامنے مسلمان کچھ پیچھے ہٹیں۔ چاند بی بی کے باپ حسین نظام نے اس موقع پر ایک ایسا مارکا مارا جس نے مسلمانوں کو فتح اور کامرانی سے ہمکنار کر دیا۔ رام راج کا خیال تھا کہ مسلمان جنگ سے پہلو تہی کر کے میدان جنگ سے فوراً فرار ہو جائیں گے، لیکن جب مسلمانوں نے جم کر لڑنا شروع کیا اور رام راج کے لشکر کی صفوں کو انہوں نے ادھیڑ کر رکھ دیا، تب معاملہ اپنے خیالات کے برعکس دیکھتے ہوئے رام راج خوفزدہ ہو کر سنگھاسن سے نیچے اترا اور ایک مرصع کرسی پر بیٹھ گیا۔ راجہ کے حکم کے مطابق اس کے چاروں طرف اشرفیوں اور موتیوں کے انبار لگا دیے گئے، اور راجہ نے اپنے لشکر کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ جو لشکری بھی سرخرو ہو کر مسلمانوں کا قتل عام کر کے اس کے پاس پہنچے گا، اسے وہ بے حساب اشرفیوں اور نقدی سے نوازے گا۔ رام راج نے جب یہ اعلان کیا تو اس کے لشکری بڑی جرأت مندی سے مسلمانوں سے لڑنے لگے۔ انہیں لالچ ہو گیا تھا کہ اگر وہ کامیاب ہوئے تو ان کا راجہ رام راج انہیں مالا مال کر دے گا۔ اس طرح اشرفیوں اور انعام کے لالچ میں جنگ پہلے کی نسبت زیادہ خوفناک ہو گئی تھی اور مسلمانوں پر بھی پہلے سے زیادہ دباؤ بڑھنے لگا تھا۔ یہ صورتحال مسلمان سالاروں کے لیے پریشان کن تھی۔ علی عادل شاہ کے علاوہ ابراہیم قطب شاہ اور علی برید بھی مایوس دکھائی دینے لگے تھے، لیکن اس موقع پر چاند بی بی کے باپ حسین نظام نے وہ مارکا سر کیا جو مسلمانوں کی فتح کا باعث بنا۔ حسین نظام نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ مسلمان سالار پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور مسلمان لشکریوں پر رام راج کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کے ارادے متزلزل ہونے لگے ہیں، تو حسین نظام نے ہمت نہیں ہاری، اپنے آپ کو سنبھالے رکھا اور بڑی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر ضرب لگانے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ اس وقت چاروں طرف دشمن کا غلبہ تھا اور اس کی طرف ہزاروں تیر بیک وقت چلائے جا رہے تھے، لیکن حسین نظام بغیر کسی خوف و خطر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اسی دوران حسین نظام کو یہ بھی خبر ہو گئی کہ رام راج نے اپنے گرد دولت کے انبار لگا رکھے ہیں، اور یہ کہ اس نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا ہے کہ جو لشکری کامیاب ہو کر اس کے پاس آئیں گے وہ انہیں مالا مال کر دے گا۔ چنانچہ اس کی تدبیر کا توڑ حسین نظام نے بھی کیا۔ حسین نظام کے پاس جو اس وقت خزانہ تھا اس میں جو سکے تھے، اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ سکے توپ میں بھر کر توپ داغی جائے اور اس کے دشمن کے لشکر کے اندر گرائے جائیں۔ ساتھ ہی لشکر کے ایک حصے کے ساتھ زوردار حملہ کرنے کے لیے حسین نظام خود بھی تیار ہو گیا۔ چنانچہ اس کے حکم کا اتباع کیا گیا۔ کچھ توپوں میں اشرفیاں اور دوسرے سکے بھر کر جب توپوں کو داغا گیا تو وہ سکے راجہ رام راج کے لشکر میں گرنے لگے۔ اس کے لشکری لڑنے کی بجائے مسلمانوں کی طرف سے ہونے والی سکوں کی بارش سے متاثر ہو کر سکے چننے لگے۔ اسی دوران حسین نظام نے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ رام راج کے لشکر پر زوردار حملے شروع کر دیے تھے۔ حسین نظام کے حملے سے رام راج کے لشکر میں سخت پریشانی پھیل گئی۔ رام راج جو اس وقت 80 برس کا بوڑھا ہو چکا تھا، حواس باختہ ہو کر دوبارہ سنگھاسن پر بیٹھ گیا۔ اسی دوران حسین نظام شاہ کا ایک ہاتھی جس کا نام غلام علی تھا سنگھاسن کے پاس آ کر لوگوں کو پامال کرنے لگا۔ چنانچہ وہ کہار جنہوں نے رام راج کا سنگھاسن اٹھا رکھا تھا، انہوں نے جب مسرت اور بھپرے ہوئے ہاتھی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ ایسے خوفزدہ ہوئے کہ سنگھاسن کو مہا رام راج زمین پر پھینک کر اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ رام راج میدان جنگ میں بے یار و مددگار سنگھاسن پر پڑا رہ گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد مسلمانوں کے ایک فیل بان کی نظر سنگھاسن پر پڑی۔ ایسا خوبصورت سنگھاسن دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے اس سنگھاسن یعنی تخت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ہاتھی کو اس کی طرف بڑھایا۔ اتنی دیر تک قریب ہی سے ایک برہمن نمودار ہوا۔ وہ بھاگا بھاگا مسلمان فیل بان کی طرف آیا۔ وہ رام راج کا نمک خوار تھا، لہٰذا اس نے رام راج کی جان بچانے کے لیے اس مسلمان فیل بان سے درخواست کی، اس سنگھاسن پر رام راج سوار ہیں، تم اس کے لیے گھوڑا لا دو تو راجہ تمہیں بہت انعام و اکرام دے گا۔ فیل بان نے جو ہی راجہ کا نام سنا، خوشی سے اس کا دل اچھلنے لگا۔ اس نے فوراً راجہ کو اپنے ہاتھی کی سونڈ میں لپیٹ لیا اور جلدی جلدی ہاتھی کو موڑ کر چاند بی بی کے باپ حسین نظام کے توپ خانے کے افسر رومی خان کے پاس لے گیا۔ رومی خان نے رام راج کو گرفتار کیا اور حسین نظام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ چنانچہ حسین نظام نے اسی وقت رام راج کو قتل کر دیا اور اس کا سر جسم سے علیحدہ کر کے میدان جنگ میں پھینک دیا۔ ہندو لشکریوں نے جب اپنے راجہ کا کٹا ہوا سر میدان جنگ میں دیکھا تو ان کی ہمت جواب دے گئی اور سر پر پاؤں رکھ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ مسلمان لشکریوں نے بھاگتے ہوئے ہندوؤں کا تعاقب کیا، ان گنت ہندوؤں کو موت کے گھاٹ اتارا۔
ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس جنگ میں 3 لاکھ ہندوؤں کی جانیں تلف ہوئی، لیکن صحیح روایت کے مطابق اس جنگ میں کام آنے والے رام راج کے لشکریوں کی تعداد کم از کم 1 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ میدان جنگ سے لے کر اناگندی کے مقام تک جو بیجا نگر سے 10 کوس کے فاصلے پر تھا، سارا میدان رام راج کے لشکریوں کی لاشوں سے بھر گیا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے ہاتھوں بے شمار مال غنیمت آیا۔ اس موقع پر سارے مسلمان حکمرانوں نے بھی بڑی فراخ دلی سے کام لیا۔ پہلے انہوں نے اس فتح پر خدا کا شکر ادا کیا، اس کے بعد یہ حکم دیا کہ سوائے ہاتھیوں کے مال غنیمت میں سے کوئی چیز لشکریوں سے نہ لی جائے، جو چیز جس لشکری کے پہات آئی ہے وہ اسی کو عطا کر دی جائے، اس سلسلے میں کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہ کی جائے۔ یوں اس فتح کی اطلاع چاروں طرف بھجوا دی گئی۔ مسلمانوں نے بیجا نگر کے نواح تک کی تمام عمارتوں کو مسمار کر دیا اور اکثر قصبوں اور دیہاتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ عالم دیکھ کر رام راج کے بھائی تنکنادری، جو میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک جگہ روح پوش ہو گیا تھا، مسلمانوں کے پاس اپنے قاصد بھیجے اور بڑی عاجزی سے جان کی امان کا طلبگار ہوا۔ اس نے چاند بی بی کے شوہر عادل شاہ اور قطب شاہ کے وہ سارے علاقے بھی واپس کرنے کا وعدہ کیا جو اس کے بھائی نے ہتھیا لیے تھے۔ چنانچہ مسلمان حکمران اور حسین نظام اس پر رضامند ہو گئے۔ دشمن کا قتل عام بند کر دیا گیا اور رام راج کے بھائی تنکنادری کو اس کے حال پر چھوڑ کر مسلمان حکمران اپنے اپنے لشکر کو لے کر واپس ہو لیے۔ اس جنگ میں چاند بی بی بذات خود اپنے شوہر علی عادل شاہ کے ساتھ حصہ تو نہ لیا، لیکن مورخین یہ خصوصیت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ چاند بی بی ان مہموں میں اپنے خاوند کے ہمراہ تھی۔ اس نے میدان جنگ کی سختی اور مصائب جھیلے، اس کے علاوہ امن کے دور میں وہ اس کے ساتھ شکار کھیلتی، اس کو بوقت ضرورت بہت قیمتی مشورے دیتی اور ہر وقت اس کی ہمت بھی بندھاتی رہتی تھی۔ چاند بی بی کیونکہ جنگوں میں باقاعدہ حصہ لیا کرتی تھی اور ان جنگوں کے دوران اکثر و بیشتر اس کی ملاقات اپنے باپ سے بھی ہو جایا کرتی تھی، لہٰذا شادی کے بعد اسے اب تک میکے جانا نصیب نہ ہوا تھا۔ اسی دوران اس کا باپ حسین نظام بھی مر گیا اور اس کی جگہ احمد نگر کا حکمران چاند بی بی کا بھائی اور حسین نظام کا بیٹا مرتضیٰ نظام بنا۔ چاند بی بی کے باپ حسین نظام کی 4 بیویاں تھیں، جن سے اس کے 4 بیٹے اور 4 ہی بیٹیاں تھیں۔ چاند بی بی کے 2 سگے بھائی تھے اور یہ 2 ہی بہنیں تھیں۔ چاند بی بی کی دوسری بہن کا نام ختیجہ بی بی تھا، جبکہ حسین نظام کی دوسری بیویوں سے 2 بیٹے قاسم اور منصور کے علاوہ 2 بیٹیاں آقا بی بی اور جمال بی بی تھی۔ یہ وہی جمال بی بی تھی جس کی شادی گولکنڈہ کے حکمران ابراہیم قطب شاہ سے ہوئی تھی۔ جب چاند بی بی کا بھائی مرتضیٰ احمد نگر کا حکمران بنا تو احمد نگر اور بیجاپور کے تعلقات آپس میں پھر پہلے کی طرح کشیدہ اور خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اسی دوران چاند بی بی کا شوہر بھی قتل کر دیا گیا اور چاند بی بی بیوہ ہو گئی۔ ہوا یوں کہ چاند بی بی کا شوہر علی عادل شاہ خواجہ سراؤں کا بڑا دل دادا تھا۔ اس نے احمد آباد کے حکمران علی بری سے جو 2 خوبصورت خواجہ سرا اپنے ہاں منگوائے تھے، ان کے ساتھ جب اس نے ناروا سلوک کرنا شروع کر دیا تو اس کا یہ سلوک ان خواجہ سراؤں کو ناگوار گزرا۔ چنانچہ ان دونوں خواجہ سراؤں نے چاند بی بی کے شوہر علی عادل شاہ کا کام تمام کرنے کا عہد کر لیا۔ چنانچہ رات کے وقت ایک خواجہ سرا جرت اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے علی عادل کے پاس گیا اور خنجر سے وار کر کے اس نے چاند بی بی کے شوہر علی عادل کا کام تمام کر کے رکھ دیا۔ علی عادل شاہ کی کیونکہ کوئی اولاد نہ تھی جو اس کے بعد تخت و تاج کی وارث اور مالک ہوتی، لہٰذا اس کے قتل ہونے کے بعد اس کے بھائی کے بیٹے ابراہیم کو ابراہیم عادل شاہ کے نام سے بیجاپور کا حکمران بنا دیا گیا۔ اس کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی، لہٰذا مملکت کا نظام چلانے کے لیے چاند بی بی کو اس کا نگران مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس طرح چاند بی بی کی زیر نگرانی بیجاپور کا نظم و نسق چلنے لگا۔ کیونکہ احمد نگر اور بیجاپور کے تعلقات چاند بی بی کے شوہر کے دور ہی میں خراب ہو چکے تھے، چنانچہ چاند بی بی کے باپ حسین نظام کے مرنے کے بعد جب اس کا بھائی مرتضیٰ نظام احمد نگر کا بادشاہ ہوا تو اس نے ان حالات کو آگے بڑھاتے ہوئے بیجاپور پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا۔ مرتضیٰ نظام چاہتا تھا کہ وہ سرحدی علاقے جو کبھی احمد نگر کے ہوا کرتے تھے اور ان پر بیجاپور والوں کا قبضہ تھا، ان پر وہ قبضہ کرے۔ اس مقصد کے لیے اس نے 15,000 کا ایک لشکر ترتیب دیا اور اسے ان علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ دوسری طرف بیجاپور کا کرتا دھرتا کشور خان تھا۔ گو نظام سلطنت سارے کا سارا چاند بی بی کے پاس تھا، لیکن چاند بی بی کے تحت 2 امیر طاقت اور قوت پکڑ گئے تھے، ایک کشور خان اور دوسرا مصطفیٰ خان۔ چنانچہ جب یہ اطلاع پہنچی کہ مرتضیٰ نظام کا لشکر بیجاپور کے علاقوں پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کشور خان نے اس سلسلے میں چاند بی بی سے تو کوئی مشورہ نہ کیا، براہ راست اس نے نئے بادشاہ ابراہیم شاہ سے بات کی اور مرتضیٰ نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کر دیا۔ دونوں لشکریوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں چاند بی بی کے بھائی مرتضیٰ کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور وہ فرار ہو گیا۔ اس فتح کے نتیجے میں بیجاپور کے لشکر کو مال غنیمت میں بہت کچھ ملا۔ اس فتح سے بیجاپور شہر میں خوشیاں منائی گئی، تمام گلی کوچوں اور بازاروں میں شربت تقسیم کیا گیا۔ چاند بی بی بھی ان خوشیوں سے علیحدہ نہیں رہ سکتی تھی، لہٰذا اس نے بھی حصہ لیا اور کشور خان کو اس نے حکم دیا کہ تمام امیروں کو خلعت عطا کی جائے۔
غرض چاند بی بی ہی کے زیر انتظام چلنے والے بیجاپوری لشکر نے اس کے میکے کے لشکر کو شکست دی تھی۔ تاہم اس جنگ کے بعد چاند بی بی نے یہ حکم دیا کہ اس جنگ کے دوران اس کے بھائی کے لشکر کے جو ہاتھی ہاتھ لگے ہیں وہ شاہی استبل میں داخل کر دیے جائیں، اس لیے کہ وہ ہاتھی عمرہ نے آپس میں تقسیم کر لیے تھے۔ چنانچہ عمرہ نے چاند بی بی کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا اور آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ بعد میں یہ رائے دی کہ چاند بی بی کی خدمت میں ایک عرض نامہ ارسال کیا جائے جس میں اصل حقیقت بیان کی جائے، کیونکہ یہ مشورہ کشور خان نے دیا تھا۔ لہٰذا ان عمرہ نے یہ بھی پسند کیا کہ چاند بی بی سے یہ بھی درخواست کی جائے کہ وہ کشور خان کو علیحدہ کر کے اس کی جگہ مصطفیٰ کو حکومت کا نظم و نسق چلانے پر مقرر کرے۔ جس وقت عمرہ میں یہ سازشی کھچڑی پک رہی تھی، اس وقت بیجاپور میں یہ بھی خبریں آنی شروع ہوئی کہ چاند بی بی کا بھائی اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے زور و شور سے تیاریوں میں لگا ہوا ہے۔ چنانچہ بعض زمرہ نے مشورہ دیا کیونکہ اس وقت اپنی شکست کا سن کر مرتضیٰ نظام شاہ بذات خود لڑنے کے لیے تیاریوں میں لگا ہوا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ فی الحال خاموش رہیں اور نظام شاہ کے فتنے کو دبا کر خود پایہ تخت میں حاضر ہوں اور چاند بی بی کی رائے کے مطابق اس کو طے کریں۔ چنانچہ اس خاموشی سے کشور خان نے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ چونکہ چاند بی بی کے تحت دو امیر سرکردہ ہو گئے تھے، سارا نظم و نسق ان کے ہاتھ میں تھا، ایک مصطفیٰ خان اور دوسرا کشور خان۔ چاند بی بی کا جھکاؤ زیادہ مصطفیٰ خان کی طرف تھا اور اسے کشور خان ناپسند کرتا تھا۔ چنانچہ کشور خان حرکت میں آیا اور اس نے مصطفیٰ خان کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ کشور خان اپنے ذمہ کوئی الزام بھی نہیں لینا چاہتا تھا اور مصطفیٰ خان کا خاتمہ بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ شاہی فرمان جاری کیا جائے، اس فرمان میں مصطفیٰ خان کے قتل کا حکم صادر کیا جائے، اس طرح کشور خان پر کوئی حرف گیری نہیں آئے گا۔ چنانچہ اس نے چاند بی بی کی طرف سے ایک حکم نامہ لکھا جس میں مصطفیٰ خان کے قتل کا حکم دیا گیا تھا، اور کسی نہ کسی طرح اس حکم نامے پر کشور خان نے چاند بی بی کی مہر بھی لگا لی۔ ساتھ ہی ایک اور امیر مرزا نور الدین کے ذمہ کشور خان نے مصطفیٰ خان کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری لگائی۔ چنانچہ مصطفیٰ خان کو ہلاک کر دیا گیا۔ جب مصطفیٰ خان کے قتل کی خبر چاند بی بی کو ہوئی تو اسے بڑا دکھ اور ملال ہوا، لہٰذا چاند بی بی کشور خان سے نفرت کرنے لگی اور اس موقع پر چاند بی بی نے انتہائی سخت الفاظ میں کشور خان کی بے عزتی بھی کی۔ کشور خان نے اس موقع پر تو چشم پوشی کی، لیکن دل ہی دل میں اس نے چاند بی بی سے انتقام لینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ چنانچہ چند دن کے بعد اس نے بیجاپور کی سلطنت میں یہ خبر مشہور کرنا شروع کر دی تھی کہ چاند بی بی اپنے بھائی اور احمد نگر کے حکمران مرتضیٰ نظام شاہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور بیجاپور کی سلطنت کے راز خفیہ طور پر اپنے بھائی مرتضیٰ کو پہنچاتی رہتی ہے، اور عادل شاہی مملکت سرحدی علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے وہ اپنے بھائی مرتضیٰ کو اکساتی بھی ہے۔ چنانچہ مملکت کے اندر یہ خبریں گردش کرنے لگی۔ تب کشور خان بیجاپور کے بادشاہ ابراہیم عادل شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور چاند بی بی کے خلاف اسے خوب بھڑکایا۔ اس نے ابراہیم عادل شاہ کو یہ بھی مشورہ دیا کہ چاند بی بی کو کچھ عرصے کے لیے ستارہ نام کے قلعے میں قید کر دینا چاہیے، ورنہ وہ اپنے بھائی مرتضیٰ کے ساتھ مل کر بیجاپور کی سلطنت کے خلاف سازش کرتی رہے گی اور نقصان پہنچائے گی۔ جب نظام شاہی جھگڑوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا تو چاند بی بی کو دوبارہ شاہی محل میں بلا لیا جائے گا۔ ابراہیم عادل شاہ اپنی کم عمری کی وجہ سے ان جہادیدہ عمرہ کے سامنے بالکل بے بس اور مجبور تھا۔ اس کے علاوہ سلطنت کے معاملات میں اس کی کوئی رائے، کوئی خاص وقت نہ تھی۔ چنانچہ کشور خان اپنی بات پر زور دیتا رہا اور چاند بی بی کو گرفتار کر کے زندان میں ڈالنے کے لیے سخت بے قرار بھی تھا۔ چاند بی بی کو بھی اس کا علم ہو گیا تھا، چنانچہ چاند بی بی شاہی محل حرم سے باہر نکلنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ اس کے علاوہ محل کی بوڑھی عورتیں اور قدیم خواجہ سرا بھی چاند بی بی کو زبردستی باہر لے جانے میں مانے آتے تھے۔ کشور خان نے دیکھا کہ چاند بی بی کسی طرح قابو میں نہیں آتی تو اس نے خواجہ سراؤں اور کچھ عورتوں کو شاہی محل میں بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ زبردستی چاند بی بی کو اٹھا لائیں۔ ان لوگوں نے کشور خان کے حکم کی تعمیل کی اور چاند بی بی کو جبرن شاہی محل سے نکال کر اور ایک پالکی میں بٹھا کر ستارہ نام کے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا۔ اسی دوران کشور خان کی بھی بدبختی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمرہ کا ایک طبقہ اس کے خلاف ہونے لگا جس سے کشور خان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ چنانچہ اس نے مملکت کے خزانے کا ایک حصہ اپنے ساتھ لیا اور اپنے ساتھ اپنے 400 جانثاروں کو لے کر بیجاپور سے بھاگ نکلا۔ اس کا خیال تھا کیونکہ مرتضیٰ نظام بیجاپور پر حملہ آور ہوا تھا، لہٰذا بیجاپور والوں سے وہ نفرت کرتا ہوگا اور وہ اسی کے پاس جا کر رہے گا۔ لیکن مرتضیٰ نظام کو خبر ہو چکی تھی کہ کشور خان کی وجہ سے اس کی بہن چاند بی بی کو زندان میں ڈالا گیا ہے، لہٰذا وہ بھی کشور خان کو ناپسند کرنے لگا تھا۔ کشور خان کو راستے ہی میں خبر ہو گئی کہ اسے احمد نگر کا رخ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ احمد نگر کا حکمران مرتضیٰ نظام اسے ناپسند کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اسے موت کے گھاٹ ہی اتار دے۔ چنانچہ اس نے گولکنڈہ کا رخ کیا۔ گولکنڈہ قطب شاہی سلطنت کا مرکزی شہر تھا اور وہاں کے حکمران کی بیوی بھی چاند بی بی کی بڑی بہن تھی۔ کشور خان جب وہاں پہنچا تو اسے ایک شخص نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح مصطفیٰ خان کا قاتل بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ کشور خان کے مارے جانے کے بعد چاند بی بی کو زندان سے نکالا گیا اور اسے واپس محل میں لایا گیا۔
کشور خان کی جگہ چاند بی بی کے ساتھ ایک اور سالار اخلاص خان کام کرنے لگا تھا۔ اب مملکت کا سارا انتظام ایک طرح سے چاند بی بی ہی کے ہاتھ میں تھا۔ یہ صورتحال بھیرار، بیدر اور گولکنڈہ کے حکمرانوں کو پسند نہ آئی، چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بیجاپور پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنے چاہیے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ چاند بی بی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گی، لہٰذا وہ بیجاپور کی مملکت کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر کے آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ ان تینوں قوتوں نے ایک خاصا بڑا لشکر تیار کیا اور بیجاپور پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرنی شروع کر دی۔ دوسری طرف چاند بی بی کو بھی ان کے حملہ آور ہونے کی خبر ہو گئی، لہٰذا اس نے بھی اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے دی تھی۔ چنانچہ اس موقع پر چاند بی بی نے بڑی جرأت مندی، بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ دشمنوں کی آمد کی وجہ سے وہ ذرا برابر بھی خوفزدہ نہ ہوئی اور ڈٹ کر اس نے حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ حملہ آوروں نے آتے ہی بیجاپور کا محاصرہ کر لیا۔ جتنے دن بھی انہوں نے بیجاپور کا محاصرہ کیے رکھا، چاند بی بی برابر ایک مورچے سے دوسرے مورچے میں جاتی رہی، یہاں تک کہ ایک موقع پر جب کہ بارش بہت تیزی سے ہو رہی تھی اور ایک جگہ فصیل میں شگاف بھی پڑ گیا تھا، لیکن چاند بی بی وہاں اس شگاف کی حفاظت کے لیے خود کھڑی رہی اور اپنے سامنے بند کرا دیا۔ یہ محاصرہ پورے ایک سال۔ چاند بی بی کو یہ بھی غم اور کرب تھا کہ بیجاپور سے اس کے بھائی مرتضیٰ نظام شاہ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ بیجاپور پر کوئی حملہ آور ہو اور نہ ہی یہ پسند کرتی تھی کہ اس کے بھائی مرتضیٰ نظام کو کوئی نقصان پہنچے۔ چنانچہ جس طرح ماضی میں عادل شاہی اور نظام شاہی سلطنتوں کے درمیان جھگڑے اٹھے تھے، جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور چاند بی بی کا رشتہ علی عادل شاہ کو دے کر دونوں مملکتوں کے درمیان صلح صفائی، محبت اور آچھی قائم کر دی گئی تھی، چاند بی بی نے پھر یہی سلسلہ قائم کرنا چاہا۔ چنانچہ اس نے اس سلسلے میں اپنے بھائی مرتضیٰ نظام سے رابطہ قائم کیا۔ چنانچہ نظام نے ابراہیم عادل شاہ کو محبت آمیز خط لکھا اور اس خط میں مرتضیٰ نظام نے اپنے بیٹے میران شاہ حسین کی شادی ابراہیم عادل شاہ کی بہن ختیجہ سلطانہ سے کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چاند بی بی کیونکہ یہی چاہتی تھی، لہٰذا ابراہیم عادل شاہ نے بھی باخوشی اسے تسلیم کر لیا۔ چنانچہ احمد نگر کے بادشاہ مرتضیٰ نظام کے بیٹے میران شاہ یعنی چاند بی بی کے بھتیجے اور ابراہیم عادل شاہ کی بہن ختیجہ سلطانہ کی شادی کا اہتمام بڑی دھوم دھام سے کر دیا گیا۔ اس طرح ختیجہ سلطانہ رخصت ہو کر بیجاپور سے احمد نگر روانہ ہوئی۔ اس موقع پر پہلی بار چاند بی بی بیجاپور سے نکل کر اپنے آبائی شہر احمد نگر گئی تھی، اس لیے کہ اسے اپنے بھائی نظام سے ملنے کی بڑی آرزو اور خواہش تھی۔ احمد نگر پہنچ کر چاند بی بی نے اندازہ لگایا کہ وہاں کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اسے بڑا دکھ اور صدمہ ہوا اور وہ وہاں قیام کرنا چاہتی تھی کہ بیجاپور میں ابراہیم عادل شاہ کی شادی کا مسئلہ اٹھا، جس کی بنا پر چاند بی بی کو احمد نگر سے واپس بیجاپور آنا پڑا۔ چنانچہ چاند بی بی احمد نگر سے بیجاپور پہنچی اور ابراہیم عادل شاہ نے اس پر انکشاف کیا کہ وہ قطب شاہی مملکت کے حکمران ابراہیم قطب شاہ کی بیٹی کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے گولکنڈہ کی طرف قاصد بھجوائے گئے اور رشتہ مانگا گیا اور قطب شاہیوں نے یہ رشتہ تسلیم کر لیا۔ لیکن اسی دوران ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ جب ابراہیم عادل شاہ اور قطب شاہی شہزادی کا نکاح ہو گیا اور اس نکاح کی اطلاع احمد نگر کے حکمران مرتضیٰ نظام شاہ کو ہوئی تو وہ بڑا خفا اور برہم ہوا، اس لیے کہ شہزادی کا جس سے نکاح ہوا تھا وہ ابراہیم قطب شاہ کی بیٹی اور گولکنڈہ کے موجودہ حکمران محمد قلی قطب شاہ کی بہن تھی۔ اس کے علاوہ مرتضیٰ نظام شاہ کی بھانجی تھی، اس لیے کہ چاند بی بی کی بہن کی شادی وہاں ہوئی تھی۔ چنانچہ جب محمد قلی قطب شاہ کو مرتضیٰ نظام شاہ کی اس خفگی اور ناراضگی کا علم ہوا تو اس نے اپنی بہن کی رخصتی کو مؤخر کر دیا۔ بیجاپور کے حکمران ابراہیم عادل شاہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ بڑا برہم ہوا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ پہلے احمد نگر پر حملہ آور ہو کر مرتضیٰ نظام شاہ سے نمٹے گا، اس کے بعد گولکنڈہ پر حملہ آور ہو کر محمد قلی کو سیدھا کر کے اپنی بیوی کی رخصتی کا اہتمام کرے گا۔ چنانچہ ایک جرار لشکر اس نے تیار کیا اور پہلے اس نے احمد نگر کا رخ کیا۔ یہ سارے حالات چاند بی بی کے لیے بڑے پریشان کن تھے۔ پھر حالات نے اچانک پلٹا کھایا۔ ابراہیم عادل شاہ کو راستے ہی میں خبر ہو گئی کہ مرتضیٰ نظام اس کے خلاف نہیں ہے، صرف اس کو یہ رنج ہے کہ یہ رشتہ طے کرنے میں کم از کم اسے بیچ میں رکھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ لڑکی اس کی بھانجی تھی۔ بہرحال جو غلط فہمیاں اٹھی تھی وہ دور ہو گئی اور قطب شاہیوں نے اپنی لڑکی کو رخصت کر کے بیجاپور بھیج دیا۔ اب ایک بار پھر احمد نگر اور بیجاپور کے حالات کافی حد تک مصالحانہ اور درست ہو گئے تھے۔ اسی دوران احمد نگر کے اندرونی حالات خراب ہو گئے۔ ہوا یوں کہ احمد نگر کے امراء سلطنت میں خرابیاں پیدا کرنے کے لیے فتنہ پردازیاں کرنے لگے تھے۔ انہی فتنہ پردازوں نے ایک روز احمد نگر کے بادشاہ مرتضیٰ نظام سے کہا، کچھ اراکین سلطنت نے یہ طے کیا ہے کہ آپ کو بادشاہ سے معزول کر کے شہزادہ میران حسین کو تخت نشین کر دیا جائے۔
یہ خبر سن کر مرتضی نظام کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ یہ خیال کرنے لگا اس کا اپنا بیٹا میران حسین کچھ اراکین سلطنت کے ساتھ ساز باز کر کے اسے تاج و تخت سے محروم کرنا چاہتا ہے، لہٰذا مرتضی شاہ اپنے بیٹے میران شاہ کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس موقع پر مرتضی نظام نے اپنے بیٹے میران شاہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن سلطنت کے کچھ سرکردہ امراء کیونکہ میران شاہ کے ساتھ تھے لہٰذا وہ بچ نکلا اور گرفتار نہ ہو سکا۔ اس طرح دونوں باپ بیٹے کے درمیان نفرت اور دوری کی خلیج گہری ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا، اور وہ یہ کہ ایک خواجہ سرا نے سازش سے کام لیتے ہوئے احمد نگر کے بادشاہ مرتضی خان کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اس نے جب یہ کھانا کھایا اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور متلی ہونے لگی اور اس کی آنتوں میں درد رہنے لگا، یہاں تک کہ وہ سواری کے قابل نہ رہا اور بیمار پڑ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مرتضی خان اور میران حسین کے درمیان نفرت اور دوری ایسی گہری ہو چکی تھی کہ جب مرتضی خان بیمار پڑ گیا، حرکت کرنے کے قابل نہ رہا، تب میران حسین نے سمجھا کہ اب اسے اپنے باپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ ایک روز اپنے باپ کے پاس آیا۔ انتہائی بے ادبی اور انتہائی بے مروتی سے وہ اپنے باپ سے پیش آیا۔ اس موقع پر میران حسین نے بڑے ناپسندیدہ الفاظ اپنے باپ کے حق میں ادا کیے۔ یہ الفاظ سن کر احمد نگر کا بادشاہ مرتضی نظام حیرت کی نگاہوں سے اپنے بیٹے میران حسین کی طرف دیکھتا رہا، یہاں تک کہ میران حسین نے اپنی تلوار اپنے باپ کے سینے پر رکھ دی اور کہا، جی چاہتا ہے کہ تلوار کو تیرے سینے میں اتنے زور سے گھونپ دوں کہ پیٹھ کی طرف نکل جائے۔ اپنے بیٹے کے ان الفاظ پر نظام شاہ نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، ارے مردود، اے آگ شدہ بیٹے، تیرا باپ اب چند روز کا مہمان ہے، تو اگر اس پر رحم کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو تیرے جی میں آئے کر لے۔ مرتضی نظام شاہ کیونکہ ان دنوں سخت بیمار تھا لہٰذا اس کے بیٹے میران حسین نے من مانی کرنا شروع کر دی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے باپ کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ میران حسین نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کا باپ آخری دموں پر ہے، چند روز کا مہمان ہے، لہٰذا اسے اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ بیماری کی حالت میں بھی اس نے اپنے باپ کی حالت پر رحم نہ کھایا اور اس نے حکم دیا کہ بادشاہ کو حمام میں لے جایا جائے، حمام کا دروازہ بند کر کے اس کے نیچے انتہائی تیز آگ روشن کی جائے اور حمام کے تمام سوراخ بند کر دیے جائیں اور بادشاہ تک پانی کی ایک بوند تک نہ پہنچنے دی جائے۔ یوں میران حسین حمام میں اپنے باپ کا خاتمہ کرنے کے بعد احمد نگر کا حکمران ہوا۔ یہ حالات چاند بی بی کے لیے ناقابل برداشت تھے، چنانچہ ایک بار پھر وہ بیجاپور سے احمد نگر منتقل ہو گئی۔ دوسری طرف میران حسین کو تخت و تاج حاصل کرنے میں اسے ایک امیر مرزا خان نے بڑی مدد کی تھی۔ چنانچہ حکمران بننے کے بعد اس نے مرزا خان کو تمام سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔ چنانچہ سازشی مرزا خان نے یہ ارادہ کیا کہ میران حسین کو الگ کر کے حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لے۔ دوسری طرف میران حسین شرپسند، شقی مزاج اور کینہ پرور انسان تھا، اس وجہ سے مرزا کو اپنی آرزو پوری کرنے کا موقع نہ ملا۔ بادشاہ نے اپنے دایا زادوں اور دوسرے دوستوں کو اپنے امیروں میں شامل کیا اور ہر روز شب و روز عیش و عشرت میں بسر کرنے لگا۔ میران شاہ اوباش اور بدماش قسم کا انسان تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت مست اور سرشار ہو کر اوباشوں اور کمینوں کے ہمراہ شہر میں گشت لگایا کرتا تھا اور جو شخص بھی سامنے آتا اسے ہلاک کر دیا کرتا تھا۔ چاند بی بی کے لیے اپنے بھتیجے میران حسین کے یہ سارے کارنامے ناقابل برداشت تھے۔ چاند بی بی تو اپنے باپ کی سلطنت کو سنوارنے آئی تھی، لیکن یہاں حالات دن بہ دن خراب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے مرزا خان پر اعتبار کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بد کردار دوستوں کے ایک گروہ نے ایک بار اس سے کہا، مرزا خان نے تمہارے باپ مرتضی نظام شاہ کے بھائی شہزادہ قاسم کو قلعہ جنیر سے خفیہ طور پر اپنے مکان میں ٹھہرایا ہے تاکہ موقع پا کر تم کو معزول کر دیا جائے اور قاسم کو تاج و تخت کا مالک بنا دیا جائے۔ یہ سن کر میران حسین بڑا پریشان ہوا، لہٰذا اس نے فوراً مرزا خان کو گرفتار کر لیا۔ دوسرے دن بادشاہ کو علم ہوا کہ مرزا خان کے بارے میں جو کچھ اسے بتایا گیا تھا وہ سب کچھ غلط ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے مرزا خان کو رہا کر کے اس کے منصب پر اسے بحال کر دیا اور اس کی پہلے کی طرح عزت افزائی کرنے لگا۔ اب مرزا خان کا اقتدار پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا تھا۔ بادشاہ کے رضائی بھائی آنکس خان اور طاہر خان کو یہ بات ناگوار گزری اور وہ ہر وقت بادشاہ میران حسین سے مرزا خان کی شکایتیں کرنے لگے۔ میران حسین بھی اپنے بھائیوں کی شکایتوں سے متاثر ہوا، کبھی کہتا میں مرزا خان کو ہاتھی کے پاؤں تلے کچلوا دوں گا، کبھی کہتا میں گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دوں گا، اور یہ ساری خبریں مرزا خان تک بھی پہنچنے لگی۔ چنانچہ مرزا خان کو معلوم ہو گیا کہ بادشاہ اس سے متعلق کن کن خیالات کا اظہار کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے میران حسین کو معزول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مرزا خان نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ چاند بی بی کے ایک بھائی کا نام برہان شاہ تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ابراہیم اور دوسرے کا نام اسماعیل۔ دونوں بھاگ کر آگرہ میں شہنشاہ اکبر کے پاس چلے گئے تھے۔
مرزا خان نے ان میں سے اسماعیل کو احمد نگر کے تاج و تخت کا مالک بنانے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے اسماعیل کو بلایا۔ اس کے بعد مرزا خان نے اپنے سارے حلیفوں اور بہی خواہوں کو جمع کیا اور قلعے کا دروازہ بند کر کے بادشاہ میران حسین کو گرفتار کر لیا۔ چنانچہ میران حسین کو گرفتار کرنے کے بعد مرزا خان نے اسماعیل کو احمد نگر کا بادشاہ بنا دیا۔ اس وقت اسماعیل کی عمر صرف 9 سال کی تھی۔ جس وقت یہ ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی، اس وقت قلعے کے دروازے پر میران حسین کا وفادار سالار جمال خان نمودار ہوا۔ اس نے میران حسین سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اور مرزا خان سے کہا، ہمیں یا تو بادشاہ کی صورت دکھائی جائے یا ہمیں اس کے حضور میں حاضر ہونے کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ جمال خان کو شک ہو گیا تھا کہ میران حسین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ مرزا خان نے نہایت متکبرانہ انداز میں کہا، میران حسین اس قابل نہیں ہے کہ اسے بادشاہ رکھا جائے۔ اب ہم سب کا بادشاہ اسماعیل ہے، وہ ابھی باہر آ کر تم سب کا سلام قبول کرے گا۔ جمال خان برہم ہوا اور سارے شہر میں منادی کرا دی کہ مرزا خان نے میران حسین کو قید کر لیا اور کسی اور کو بادشاہ بنا لیا ہے۔ چنانچہ جمال خان کی اس منادی سے لوگوں کے اندر اشتعال پھیل گیا اور لوگ گروہ در گروہ قلعے کے پاس جمع ہونے لگے، حتیٰ کہ 5-6 ہزار افراد کا مجمع وہاں جمع ہو گیا اور ان کے ساتھ جمال خان نے قلعے پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ مرزا خان نے ان کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اس موقع پر کسی نے مرزا خان کو یہ مشورہ دیا کہ یہ ساری ہنگامہ آرائی اور ساری تغدو کیونکہ میران حسین کی وجہ سے ہو رہی ہے، اگر میران حسین کو ہی ختم کر دیا جائے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ مرزا خان کو یہ بات پسند آئی، اس نے میران حسین کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد مرزا خان نے میران حسین کا کٹا ہوا سر قلعے کے دروازے کے برج پر لٹکا دیا اور ساتھ ہی بلند آواز میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم لوگوں کا شور شرابہ میران حسین کے لیے تھا، اس کا سر حاضر ہے۔ تم لوگوں کو چاہیے کہ اسماعیل بن برہان شاہ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لو اور اس کی اطاعت اور وفاداری کا عہد کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ میران حسین کیونکہ چاند بی بی کا بھتیجا تھا اور حالات کچھ ایسے پیچیدہ ہو گئے تھے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ باغی احمد نگر کے اندر دندناتے پھر رہے تھے۔ اسی دوران مرزا خان سے نمٹنے کے لیے میران حسین کے مخلص سالار جمال خان نے ایک ترکیب استعمال کی۔ جس وقت میران حسین کا سر کاٹ کر برج کے سامنے لٹکایا گیا، اس وقت قلعے کے پاس سے لگ بھگ 100 بیل گزر رہے تھے جن کے اوپر خشک چارہ لدا ہوا تھا۔ جمال خان نے ان بیلوں کو روک لیا، ان کے اوپر جو خشک چارہ لدا ہوا تھا اس کے ڈھیر قلعے کے دروازے کے سامنے لگا دیے اور چارے کو آگ لگا دی۔ خشک چارے نے فوراً آگ پکڑ لی اور چاروں طرف جب آگ بھڑک اٹھی تو قلعے کا دروازہ بھی جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس طرح جمال خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مرزا خان اور اس کے ہم نواؤں کے خلاف حرکت میں آیا۔ ان میں سے بہت سوں کو قتل کر دیا جبکہ مرزا خان اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ مرزا خان کی بدقسمتی کے 4 دن بعد اسے جنیر کے مقام پر گرفتار کر لیا گیا۔ اسے جمال خان کے سامنے پیش کیا گیا اور جمال خان کے حکم کے مطابق پہلے تو اسے گدھے پر سوار کر کے چاروں طرف گھمایا گیا، بعد میں اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ چاند بی بی کے بھتیجے میران حسین نے کل 2 سال 3 دن تک حکومت کی۔ چونکہ اس نے اپنے باپ کا انجام برا کیا تھا سو اس کا اپنا انجام بھی برا ہوا۔ جس طرح ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شرویا نے ہلاک کر دیا تھا تو وہ 1 سال بعد خود بھی مارا گیا۔ جس طرح عباسی خلیفہ مستنصر باللہ نے اپنے باپ متوکل باللہ کو قتل کرنے میں کردار ادا کیا تو وہ خود بھی سال بھر سے زیادہ تخت پر نہ بیٹھا۔ بالکل ایسا ہی واقعہ میران حسین کے ساتھ ہی پیش آیا۔ اس نے اپنے باپ کی جان لی تھی، اپنے باپ کو حمام کے اندر گرم کر کے اس نے مار دیا تھا، لہٰذا اس کا اپنا انجام بھی برا ہوا۔ اس طرح چاند بی بی کے بھتیجے میران حسین کا خاتمہ ہوا اور اب میران حسین کا سوتیلا بھتیجا اسماعیل احمد نگر کا حکمران بن گیا تھا۔ اسماعیل بھی احمد نگر کے روز بروز خراب ہوتے حالات پر گرفت نہ کر سکا۔ عمرہ کا ایک گروہ اس کے خلاف ہو گیا اور وہ بھی تخت و تاج سے محروم کر دیا گیا۔ اس کی جگہ برہان نظام کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اس کی حکومت بھی مختصر عرصے کے لیے رہی اور اس کی جگہ ابراہیم نظام کو احمد نگر کا حکمران بنا دیا گیا۔ جب ابراہیم نظام احمد نگر کا حکمران بنا تو ایک امیر میاں منجو کو اس کا وزیر مقرر کیا۔ یہ شخص میاں منجو دکنی کہلاتا تھا۔ جب ابراہیم نظام شاہ احمد نگر کا حکمران بنا تو اس کے امراء ان دنوں 2 بڑے گروہوں میں تقسیم تھے۔ ایک گروہ اسی میاں منجو دکنی کا خیرخواہ تھا اور دوسرا گروہ ایک اور سرکردہ امیر اخلاص خان کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا تھا۔ یہ دونوں گروہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ اور بے نیاز رہتے اور انہی کی وجہ سے احمد نگر کی مملکت میں انتشار پھیلا ہوا تھا۔ اس طوائف الملوکی کا یہ نتیجہ ہوا کہ سلطنت کی تمام آب و تاب جاتی رہی، ہر شخص اپنے آپ میں مست رہنے لگا، کسی کو کسی کا خیال نہ تھا۔ یہی وہ حالات تھے جو چاند بی بی کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور ناقابل برداشت تھے۔ اسی دوران ایک اور حادثہ پیش آیا۔
وہ یہ کہ ابراہیم عادل شاہ کا ایک سفیر احمد نگر میں داخل ہوا، اس سے ناروا سلوک کیا گیا اور ایک طرح سے اس کی بے عزتی کی گئی۔ یہ صورتحال بیجاپور کے حکمران عادل شاہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ عادل شاہ جو اصل میں ابراہیم عادل شاہ تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ احمد نگر کے حالات ابتر ہو رہے ہیں، لہٰذا اس پر حملہ ہو کر اس کے حالات بہتر بنانے چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک لشکر تیار کیا اور احمد نگر پر حملہ ہونے کو روانہ کیا۔ اب احمد نگر میں دو گروہ تھے، ایک اخلاص خان کا اور دوسرا میاں منجو کا۔ اخلاص خان اور اس کے ساتھیوں کی یہ رائے تھی کہ لشکر جمع کر کے سرحد پر بیجاپور کے حکمران کا مقابلہ کرنا چاہیے، جبکہ میاں منجو کی یہ رائے تھی کہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، ہماری اتنی عسکری قوت نہیں ہے کہ ہم بیجاپور کا مقابلہ کر سکیں، لہٰذا اس وقت ہمیں اپنے کچھ آدمیوں کو تحفے تحائف دے کر بیجاپور کے حکمران کو راضی کر لینا چاہیے۔ لیکن اخلاص خان بہت ناسمجھ اور کوتاہ اندیش تھا، وہ اپنی رائے پر اڑا رہا۔ یہاں منجو کی ایک نہ مانی۔ احمد نگر کا بادشاہ ابراہیم نظام شاہ بھی اخلاص خان کا طرفدار تھا، لہٰذا وہ لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ جب یہ نظام شاہی لشکر سرحد پر پہنچا تو میاں منجو نے ایک بار پھر ان لوگوں کو سمجھانے کی غرض سے ایک مجلس منعقد کی اور کہا، بیجاپور کا حکمران اپنے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے لشکر نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، یہ امر کسی طرح مناسب نہیں کہ جنگ کا آغاز ہماری طرف سے ہو، صلح کے دروازے اب بھی کھلے ہوئے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ نرمی اور دوستی کو اپنا شعار بنایا جائے اور جنگ سے کنارہ کشی کی جائے۔ ابراہیم اس وقت شراب کے نشے میں دھت تھا، اسے اچھائی برائی کی کوئی تمیز نہ تھی، چنانچہ میاں منجو کی تجویز رد کر دی۔ اس موقع پر میاں منجو کو خبر ہوئی کہ عادل شاہیوں کا ایک لشکر حمید خان حبشی کی سرکردگی میں پیش قدمی کر رہا ہے۔ چنانچہ میاں منجو نے حمید خان حبشی کے نام پیغام بھیجا، ہمارا بادشاہ جوانی کے نشے میں سرشار ہے، ابھی نا تجربے کار ہے، اس کے مقربین انتہائی بد فطرت اور کینہ پرور ہیں، اس پر ستم یہ کہ بادشاہ شراب نوشی میں ڈوبا رہتا ہے اور ہوش حواس ٹھکانے نہیں، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آج کے دن مارکا آرائی سے باز رہیں، ہو سکتا ہے ہم اس دوران موقع پا کر بادشاہ کو حالات کے نشیب و فراز سے آگاہ کر کے واپس کر دیں۔ چنانچہ حمید خان نے جنگ سے کنارہ کشی اختیار کیے رکھی۔ حمید خان نے جنگ سے ہاتھ کھینچا تو ابراہیم نظام شاہ، کیونکہ اصل حقیقت کی خبر نہ تھی، اس نے سمجھا حمید خان اس کے مقابلے سے خائف ہو گیا ہے، بھاگ گیا ہے، لہٰذا وہ سارا دن اسی میدان میں کھڑا رہا۔ رات ہوئی تو میاں منجو اور اس کے ساتھیوں نے ایک بار پھر بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانا۔ حمید خان کو جب اس صورتحال سے آگاہی ہوئی تو اس نے بھی جلد از جلد اپنے لشکر کو تیار کیا اور خم ٹھونک کر احمد نگر کے لشکر کے سامنے آیا۔ خوفناک جنگ ہوئی جس کے درمیان میں ایک عادل شاہی سوار نے ابراہیم پر نیزے سے حملہ کیا اور وہ زخمی ہو کر گھوڑے سے گر پڑا اور زمین پر گرتے ہی اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اس نے صرف 2 دن کم 4 مہینے حکومت کی۔ اس کے مارے جانے کے بعد میاں منجو نے بڑی تیزی اور برق رفتاری سے احمد نگر کا رخ کیا اور اس نے احمد نامی ایک 12 سالہ لڑکے کو جو نظام شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اسے دولت آباد سے بلا کر تخت نشین کیا، جبکہ مرنے والے بادشاہ ابراہیم نظام کے شیرخوار بیٹے کو جنیر کے قلعے جوند میں قید کر دیا۔ اب جو حالات احمد نگر میں پیدا ہوئے تھے وہ کیونکہ اپنی انتہا تک پہنچ گئے تھے، لہٰذا چاند بی بی زیادہ برداشت نہ کر سکی اور اب اس نے عملی طور پر حالات کو درست کرنے کے لیے سامنے آنے کا تہیہ کر لیا۔ گو میاں منجو نے ایک شخص احمد شاہ کو جو ابھی 12 سال کا کم سن لڑکا ہی تھا حکمران بنا دیا تھا، احمد نگر کے خزانے پر بھی قبضہ کر لیا تھا، لیکن احمد نگر کے بہت سے عمرا جن میں چاند سلطان نمایاں تھا وہ مرنے والے ابراہیم نظام کے بیٹے بہادر شاہ کے حق میں تھا اور اسی بہادر شاہ کو میاں منجو نے جون کے قلعے میں نظر بند کر دیا تھا۔ جہاں تک چاند بی بی کا تعلق تھا تو چاند بی بی بھی اسی بہادر شاہ کے حق میں تھی۔ اسی دوران یہ افواہیں اڑنے لگی کہ احمد شاہ جسے احمد نگر کا حکمران بنایا گیا تھا اس کا تعلق نظام شاہی خاندان سے نہیں ہے۔ یہ خبر سن کر اخلاص خان اور دوسرے عمرا کو بڑی شرمندگی ہوئی اور احمد شاہ کو معزول کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ چنانچہ اس معاملے کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دراصل جس وقت چاند بی بی کا باپ حسین نظام شاہ تخت پر بیٹھا تھا تو حسین نظام شاہ کے کچھ حقیقی بھائی تھے جن میں محمد خدا بندہ شاہ، علی محمد باقر، عبد القادر اور شاہ حیدر نمایاں تھے۔ وہ حسین نظام کے خوف سے چاروں ہندوستان کے مختلف حصوں میں جا کر بس گئے تھے اور عافیت سے رہنا شروع کر دیا تھا۔ چاند بی بی کا بھائی مرتضی نظام کے عہد حکومت میں شاہ طاہر نامی ایک شخص حیدرآباد سے آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ محمد خدا بندہ نے فلاں تاریخ کو تلنگا میں سفر آخرت اختیار کیا اور میں اس کا صلبی بیٹا ہوں اور غم روزگار اور طرح طرح کی پریشانیوں کی وجہ سے میں اپنے ماروسی ملک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ مرتضی نظام شاہ کے امیروں خاص طور پر سلابت خان نے اس معاملے میں تحقیق کی، لیکن کیونکہ ایک زمانہ گزر چکا تھا لہٰذا شاہ طاہر کے سچا یا جھوٹا ہونا ثابت نہ ہو سکا۔ عمرا نے ذرا احتیاط اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے شاہ طاہر کو ایک قلعے میں بند کر دیا اور چند ایسے افراد کو جو محمد خدا بندہ کو اچھی طرح جانتے تھے
برہان شاہ ثانی کے پاس روانہ کیا، جو ان دنوں اکبر بادشاہ کے پاس آگرہ میں مقیم تھا۔ نظام شاہی امیر نے برہان شاہ کو یہ پیغام دیا: اس حلیے کا ایک آدمی جو اپنا نام شاہ طاہر بتاتا ہے، احمد نگر میں ہمارے پاس آیا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ محمد خدا بندہ کا بیٹا ہے، کیونکہ شہزادہ سلطان محمد کی زندگی کا بیشتر حصہ اس علاقے میں بسر ہوا ہے، اس لیے یقین ہے کہ آپ کو شہزادے کے حالات سے اطلاع ہوگی۔ اگر آپ اس سلسلے میں کچھ بتائیں تو ہم آپ کے بڑے ممنون ہوں گے۔ برہان شاہ نے اس پیغام کا جواب یہ دیا: محمد خدا بندہ کا انتقال میرے ہی مکان میں ہوا تھا، اور اس کے تمام متعلقین عورتیں اور مرد میرے ہی گھر میں مقیم ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو سلطان محمد کا بیٹا بتاتا ہے تو وہ بالکل جھوٹا ہے۔ یہ حقیقت واضح ہوئی تو اس دور کے سرکردہ امیروں میں سے سلابت خان وغیرہ اصل حقیقت سے تو واقف ہو گئے، مگر وہ عام لوگوں کو اس امر کا یقین نہ دلا سکے کہ شاہ طاہر جھوٹا ہے، لہٰذا انہوں نے اس شخص کو قلعے میں بند رہنے دیا تاکہ وہ قید کے عالم میں وفات پا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شاہ طاہر نے دوران اسیری انتقال کیا، اور اب احمد نام کا وہ شخص جسے احمد نگر کا حکمران بنا دیا گیا تھا، وہ اسی طاہر شاہ کا بیٹا تھا جسے میاں منجو نے شاہی خاندان کا رکن سمجھ کر اسے تخت و تاج کا مالک بنا دیا تھا۔ اب صورتحال زیادہ گمبھیر ہو گئی تھی۔ میاں منجو احمد شاہ کو احمد نگر کا بادشاہ تسلیم کر رہا تھا، جبکہ دوسرا گروہ جس کی کمانداری اخلاص خان کے ہاتھ میں تھی، وہ اب احمد خان کا مخالف ہو چکا تھا۔ وہ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ احمد کا شاہی خاندان سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا کسی بھی صورت اسے بادشاہ کی حیثیت سے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ دونوں گروہ آپس میں ٹکرانے لگے۔ ان کا سب سے بڑا ٹکراؤ ذوالحجہ کے مہینے میں کالا چبوترا کے پاس ہوا۔ دونوں گروہ بری طرح ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ اس موقع پر میاں منجو نے احمد شاہ کو ایک برج کے اوپر بٹھایا، شاہی چھتر اس کے سر پر سایہ فگن کیا اور ایک طرح سے لوگوں کو یہ دکھانا چاہا کہ احمد نگر کا بادشاہ احمد شاہ ہی ہے۔ اب اندر ہی اندر ایک تیسرا گروہ بھی جنم لے رہا تھا، اور وہ گروہ چاند بی بی کا تھا۔ چاند بی بی اخلاص خان کے حق میں تھی اور نہ میاں منجو کی طرفدار تھی۔ وہ ہر اس گروہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھی جو دولت آباد میں قید میں ڈالے جانے والے نظام شاہی خاندان کے لڑکے بہادر شاہ کو تاج و تخت کا مالک تسلیم کرے۔ چنانچہ تینوں گروہ اندر ہی اندر ایک دوسرے کے خاتمے کے در پر ہو گئے تھے۔ کالا چبوترا کے پاس جب اخلاص خان اور میاں منجو دونوں کے گروہ آپس میں ٹکرائے اور کوئی فیصلہ نہ ہوا، تب دونوں پھر زور و شور سے تیاری کرنے لگے۔ میاں منجو نے اپنے ایک ساتھی سالار میاں حسن کو رات کے وقت بہترین قسم کے 700 سواروں کے ساتھ اخلاص خان کے ساتھیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ دونوں گروہوں میں رات کے وقت زبردست ٹکراؤ ہوا۔ اس دوران میں توپ کا ایک گولہ بھی نظام شاہی سلطنت کے بادشاہ احمد شاہ کے قریب گرا، لیکن وہ ہلاک ہونے سے بچ گیا۔ اس ٹکراؤ میں اخلاص خان کا پلہ بھاری رہا اور میاں منجو کے ساتھی پسپا ہوئے اور فرار ہو کر قلعے میں آ گئے۔ اب میاں منجو کی حالت دن بہ دن خراب ہونے لگی، اس لیے کہ اخلاص خان کے ساتھیوں نے آہستہ آہستہ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرتے ہوئے ایک طرح سے احمد نگر کے قلعے کا محاصرہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میاں منجو کے آدمیوں کو شکست دینے اور مار بھگانے کے بعد اخلاص خان کے آدمیوں نے خوشی کا اظہار کیا اور آپس میں انہوں نے مورچل تقسیم کیے۔ یہ مور کے پروں کے پنکھے ہوا کرتے تھے اور خوشی کے اظہار کے لیے ایسا کیا جاتا تھا۔ میاں منجو کی حالت اب اخلاص خان کے مقابلے میں کمزور ہو گئی تھی۔ اخلاص کے گروہ میں زیادہ تر حبشی تھے، لہٰذا اب چاروں طرف حبشی ہی غالب اور فتح مند ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس موقع پر میاں منجو کو مزید نیچا دکھانے کے لیے اخلاص خان نے ایک اور چال چلی۔ اخلاص خان جانتا تھا کہ چاند بی بی اس کے باپ کے خاندان کے ایک لڑکے بہادر خان کے حق میں ہے، اور بہادر خان یا بہادر شاہ اس وقت اسیری کی حالت میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ اخلاص خان نے سوچا کہ اگر وہ احمد نگر کا حکمران بہادر شاہ کو بناتے تو اس طرح اسے چاند بی بی اور اس کے طرفداروں کی حمایت بھی حاصل ہو جائے گی، اور میاں منجو کے مقابلے میں اس کی حالت مزید مستحکم اور مضبوط ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے اپنے کچھ آدمی روانہ کیے اور جس قلعے کے اندر بہادر شاہ قید کیا گیا تھا وہاں سے اسے لانے کا حکم دیا، لیکن قلعہ دار نے میاں منجو کے بغیر بہادر شاہ کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ قلعہ دار کا نام نصیر تھا۔ چونکہ میاں منجو ہی نے بہادر شاہ کو وہاں قید کیا تھا، لہٰذا نصیر نے منجو کے بغیر بہادر شاہ کو کسی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ صورتحال اخلاص خان اس کے حبشی امیروں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس موقع پر ایک چال چلی اور ایک انتہائی مجہول النسب لڑکے کو احمد نگر کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس لڑکے کا نام موتی تھا۔ اس دوران میاں منجو نے ایک انتہائی اور خطرناک قدم اٹھایا۔ اسے خبر ملی کہ شہنشاہ اکبر کے بیٹے مراد نے گجرات کی حدود میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر رکھا ہے۔ چنانچہ میاں منجو نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں اکبر کے بیٹے شہزادہ مراد سے مدد طلب کرے گا اور اس کے ذریعے اخلاص خان اور دوسرے مخالف امراء کو اپنے سامنے بے بس اور مجبور کر کے احمد نگر کے حالات درست کرنے کی کوشش کرے گا۔
اپنے انہی خیالات اور عزائم کے تحت میاں منجو نے تیز رفتار قاصد شہنشاہ اکبر کے بیٹے مراد کی طرف بھجوائے اور اسے احمد نگر پر حملہ ہونے کی ترغیب دی۔ احمد نگر کے حالات مزید خراب ہونے لگے، اس لیے کہ شہنشاہ اکبر تو پہلے ہی ان علاقوں پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے کچھ مخبر ان علاقوں میں چھوڑے ہوئے تھے اور ان کے لیے حکم تھا کہ ان علاقوں کی پوری صورتحال سے اسے آگاہ کریں۔ شہنشاہ اکبر کو ان لوگوں نے احمد نگر سے متعلق یہ اطلاع دی کہ احمد نگر کے امراء اور حکمران طبقہ اکبر کی بالادستی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ اطلاع پا کر اکبر سخت طیش میں آیا۔ چنانچہ اس نے اپنے لڑکے مراد کو شروع میں گجرات کی طرف بھیجا تھا، تاہم اسے یہ اجازت دے دی تھی کہ وہ احمد نگر پر حملہ ہو کر اس پر قبضہ کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی اکبر نے اپنے بیٹے مراد کو دکن کے معاملات میں پوری طرح مداخلت کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ اکبر نے صرف احمد نگر ہی نہیں، بیجاپور، گولکونڈا کی مملکتوں پر بھی نگاہ رکھی ہوئی تھی اور ان کی صورتحال سے بھی اس کے مخبر اسے اطلاع کر رہے تھے۔ اب بیجاپور اور گولکونڈا والوں نے یہ عقل مندی کی کہ انہوں نے اکبر کے نمائندوں کو تحفے، تحائف اور چاپلوسی کے ذریعے مطمئن کر دیا اور آگرہ کے لیے بھی قیمتی تحائف دے کر ایک طرح سے صورتحال کو اپنے حق میں کر لیا۔ احمد نگر کے حالات کیونکہ مختلف تھے، وہاں انتشار پھیلا ہوا تھا، لہٰذا کسی نے احمد نگر کے حالات سے متعلق شہنشاہ اکبر کو مطمئن کرنے کی کوشش نہ کی۔ اس دوران جب احمد نگر کے میاں منجو کے قاصد گجرات میں اپنے لشکر کے ساتھ مقیم شہزادہ مراد کے پاس پہنچے اور منجو کا پیغام شہزادہ مراد کو ملا تو مراد بڑا خوش ہوا۔ اسے تو پہلے ہی شہنشاہ اکبر نے احمد نگر پر حملہ ہونے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اب جو میاں منجو نے احمد نگر کے حالات سے اسے آگاہ کیا اور احمد نگر پر حملہ ہونے کی ترغیب دی تو شہزادہ مراد فوراً اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور احمد نگر کی طرف بڑھا۔ اب ایک نئی صورتحال یہ سامنے آئی کہ میاں منجو نے شہزادہ مراد کو تو طلب کر لیا تھا، لیکن اس کی اس حرکت کے چند ہی دن بعد احمد نگر میں بھی ایک انقلاب رونما ہوا۔ وہ یہ کہ اس کے مخالف سردار اخلاص کے تحت جو حبشی کام کر رہے تھے ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی اور وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں بھی ٹکراتے ہوئے ایک طرح سے طوفان بدتمیزی شروع کر دیا، اور اس دوران انہی حبشیوں کا ایک گروہ اخلاص خان کو چھوڑ کر میاں منجو سے مل گیا۔ اس طرح احمد نگر میں میاں منجو کی حالت پہلے کی نسبت بہت بہتر ہو گئی۔ اس صورتحال نے میاں منجو کو بڑا خوش کیا، چنانچہ وہ اپنے سارے حمایتیوں کو لے کر نکلا۔ احمد نگر کی نماز گاہ کے قریب وہ اخلاص خان اور اس کے حمایتیوں سے ٹکرایا اور انہیں بدترین شکست دی۔ اخلاص خان اور اس کے حمایتی حبشیوں کی بدقسمتی کہ انہوں نے موتی نام کے جس جوان کو احمد نگر کا بادشاہ قرار دے رکھا تھا، میاں منجو نے اسے بھی گرفتار کر لیا تھا۔ چونکہ شہزادہ مراد کے احمد نگر پہنچنے سے پہلے ہی میاں منجو اپنے مخالف پر غالب آ چکا تھا، لہٰذا اسے اب مراد کی مدد کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ ادھر مراد احمد نگر پہنچنے کے لیے گجرات سے روانہ ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے میاں منجو سے احمد نگر کا قلعہ طلب کیا۔ شہزادہ مراد کے پہنچنے سے پہلے منجو بڑا گھبرایا، اپنے کیے پر پچھتایا۔ اسے اس بات پر بڑا افسوس ہوا کہ اس نے خواہ شہزادہ مراد کو احمد نگر آنے کی اجازت دی۔ چنانچہ اس کا سدباب کرنے کے لیے اس نے قلعے میں غلہ اور دیگر سامان کا معقول اور مناسب انتظام کیا اور اپنے ایک قابل اعتماد امیر انصار خان کو قلعے کا نگران مقرر کر کے خود احمد نگر کے بادشاہ احمد شاہ کے ساتھ 8,000 سواروں کا لشکر لے کر اوسا کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر جانے سے منجو کا یہ مقصد تھا کہ وہاں پہنچ کر اپنے لشکر میں مزید اضافہ کرے گا اور اس لشکر کے ساتھ اکبر کے بیٹے مراد کی راہ روکنے کی کوشش کرے گا۔ میاں منجو احمد نگر کے بادشاہ احمد شاہ کو لے کر پہلے قلعہ اوسا پہنچا۔ اس کی غیر موجودگی میں چاند بی بی نے ایک قدم اٹھایا۔ چاند بی بی کو یہ تو اطلاع ہو چکی تھی کہ میاں منجو احمد نگر کے بادشاہ احمد شاہ کو لے کر احمد نگر سے جا چکا ہے اور اپنی جگہ اس نے ایک شخص انصار خان کو قلعہ دار بنایا ہے۔ چاند بی بی جانتی تھی کہ انصار خان میاں منجو کا مخلص ہے اور اسی کا آدمی ہے۔ اسے یہ خدشہ ہوا کہ دوسری طرف شہزادہ مراد بھی احمد نگر پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میاں منجو کا آدمی انصار خان دھوکہ دے کر قلعے کو دشمن کے سپرد کر دے، لہٰذا اس نے دشمن کی مدافعت خود کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ چاند بی بی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کے بھائی مرتضی نظام شاہ کی دایا کا بیٹا میاں محب اللہ تھا، اس محب اللہ کا ایک بیٹا محمد خان تھا۔ یہ لوگ چاند بی بی اور اس کے خاندان کے بڑے جانثار اور بڑے نمک خوار تھے۔ چنانچہ چاند بی بی نے حالات کو اپنے حق میں کرنے، اپنے باپ کی نسل کے لڑکے بہادر خان کو احمد نگر کا حکمران بنانے اور میاں منجو کے علاوہ اخلاص خان کی آمریت سے نجات حاصل کرنے کی خاطر اپنے کام کی ابتدا کی اور محب اللہ کے بیٹے محمد خان کو طلب کیا۔ محمد خان جب چاند بی بی کی خدمت میں حاضر ہوا تو چاند بی بی نے سب سے پہلے اس سے سوال کیا، کیا تم احمد نگر کے موجودہ قلعہ دار انصار خان کو قتل کر سکتے ہو؟ محب اللہ کے بیٹے محمد خان نے جب قلعہ دار انصار خان کو قتل کرنے کی حامی بھر لی تو چاند بی بی بڑی خوش ہوئی۔ چنانچہ چاند بی بی کے کہنے پر محمد خان اسی روز بڑی بہادری اور جرأت مندی کے ساتھ حرکت میں آیا اور اچانک انصار خان پر حملہ آور ہوا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔
چاند بی بی کیونکہ بہادر شاہ بن ابراہیم نظام کے حق میں تھی، اسے احمد نگر کا بادشاہ بنانا چاہتی تھی۔ اب میاں منجو جو احمد نگر کا کرتا دھرتا تھا وہ تو احمد نگر میں تھا ہی نہیں، اس کے قلعہ دار انصار خان کا چاند بی بی نے خاتمہ کرا دیا۔ لہٰذا ان حالات میں چاند بی بی نے بہادر شاہ بن ابراہیم شاہ کے نام کا غائبانہ خطبہ پڑھوا دیا۔ اسی دوران 1004 ہجری جمادی الاخر کے مہینے کی 23 تاریخ کو شہزادہ مراد ایک زبردست لشکر لے کر احمد نگر پہنچا۔ شہر میں داخل ہوا، نماز گاہ کے قریب اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ میاں منجو احمد نگر سے باہر تھا، احمد نگر شہر پر شہزادہ مراد کا قبضہ تھا اور احمد نگر کے قلعے پر چاند بی بی قابض تھی۔ اس موقع پر شہزادہ مراد کے کچھ لشکری قلعے کا جائزہ لینے کے لیے قلعے کے قریب گئے تو چاند بی بی کے حکم پر اہل قلعہ نے چند توپیں سر کر کے گولے شہزادہ مراد کے لشکریوں کی طرف داغ دیے، جس سے وہ لشکری پیچھے ہٹ گئے۔ تاہم شہزادہ مراد نے باغ ہشت بہشت میں قیام کیا۔ اپنے لشکر کے ایک حصے کو اس نے رات بھر جاگتے ہوئے چوکنا رہنے کا حکم دیا تاکہ قلعے سے نکل کر کوئی مسلح گروہ اس پر شب خون مار کر اسے نقصان نہ پہنچائے۔ اگلے روز شہزادہ مراد نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اہل شہر کے ضرورت مندوں میں کچھ سامان تقسیم کیا اور ان کی خوب دلجوئی کی، ساتھ ہی ان کے جان و مال کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا۔ اس طرح وہاں کے لوگ اب پورا بھروسہ مراد پر کرنے لگے تھے۔ دوسرے روز شہزادہ مراد اپنے سالاروں میں سے شاہ رخ خان، شہباز خان، محمد صادق، سید مرتضی سبزواری اور راجہ علی خان وغیرہ کے ساتھ حرکت میں آیا اور قلعے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس موقع پر حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مغل سالار شہباز خان نے شہر کے کچھ حصوں میں لوٹ مار کرنے کی کوشش کی۔ شہزادہ مراد کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے شہباز خان کو بہت برا بھلا کہا اور اسے تنبیہ کی کہ آئندہ شہر کے اندر اس قسم کی کوئی واردات نہ ہو، اور ساتھ ہی اہل شہر کو اطمینان دلانے کے لیے لوٹ مار کرنے والوں کی ایک جماعت کو مراد نے تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ احمد نگر کے حالات کیونکہ اب ابتر تھے، ایک طرف میاں منجو لشکر جمع کر رہا تھا، دوسری طرف چاند بی بی اپنی پوری قوت کے ساتھ قلعے کے اندر محصور تھی، تیسری طرف مراد لشکر لے آیا تھا اور ایسا اس نے احمد نگر کے لوگوں کی دعوت پر ہی کیا تھا۔ اب تین طاقتیں متحرک تھی، لوگ خوف زدہ تھے کہ یہ ٹکراؤ ضرور ہوگا، لہٰذا جانوں کا نقصان ہوگا۔ اس بنا پر کچھ لوگ جو طاقت اور ذرائع رکھتے تھے احمد نگر چھوڑ کر محفوظ علاقوں کی طرف جانے لگے۔ اب احمد نگر میں 4 گروہ کام کر رہے تھے۔ ایک گروہ میاں منجو کا تھا جس نے احمد شاہ کو بادشاہ بنا رکھا تھا، دوسرا اخلاص خان کا جنہوں نے موتی نام کے شخص کو بادشاہ قرار دے رکھا تھا، تیسرا گروہ حبشیوں کا تھا جس کا سربراہ آہنگ خان تھا اور انہوں نے نظام شاہی خاندان کے ایک 17 سالہ لڑکے شاہ علی بن برہان شاہ کو بادشاہ تسلیم کر رکھا تھا، چوتھا گروہ چاند بی بی کا تھا جو بہادر شاہ کے حق میں تھی۔ اس موقع پر میاں منجو نے تیز رفتار قاصد عادل شاہ کی طرف بیجاپور بھجوائے اور شہزادہ مراد کے خلاف اس سے مدد طلب کی۔ دوسری طرف چاند بی بی نے بھی اپنے قاصد بیجاپور ابراہیم عادل شاہ کی طرف بھجوائے اور اس نے بھی ابراہیم سے مدد طلب کی۔ اب چاند بی بی نے ایک اور کام کیا، اس نے حبشیوں کے سربراہ آہنگ خان سے رابطہ قائم کیا جو اس وقت 8000 کے ایک لشکر کے ساتھ احمد نگر سے باہر تھا۔ چاند بی بی نے اسے اپنے ساتھ ملا لیا اور اسے یہ پیغام دیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح مغل لشکر سے بچتا بچاتا احمد نگر کے قلعے میں اس کے پاس پہنچ جائے۔ چنانچہ آہنگ خان مان گیا اور 8000 کے ایک لشکر کو لے کر وہ احمد نگر کی طرف ہو لیا۔ اس موقع پر اخلاص خان نے بھی فائدہ اٹھانا چاہا، وہ بھی اس وقت اپنے حمایتیوں کے ساتھ احمد نگر سے باہر تھا۔ اس نے بھی دولت آباد سے 10,000 سواروں پر ایک شاندار لشکر جمع کر لیا اور ارادہ کیا کہ وہ شہزادہ مراد پر حملہ آور ہو کر اسے مار بھگائے گا۔ چنانچہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ اخلاص خان حرکت میں آیا، آگے بڑھا۔ شہزادہ مراد نے اپنے ایک سالار دولت خان کو 5,000 سواروں کے ساتھ اخلاص خان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھجوایا۔ اخلاص خان کی بدقسمتی کہ 5,000 مغلوں نے 10,000 کے اس کے لشکر کو بدترین شکست دی، ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا، باقی شکست اٹھا کر بھاگ گئے۔ اس موقع پر چاند بی بی نے ایک اور قدم اٹھایا، اس نے تیز رفتار قاصد گولکنڈہ کی طرف بھجوائے اور وہاں کی قطب شاہی حکومت سے بھی مدد طلب کر لی، اس لیے کہ وہاں چاند بی بی کی بہن بیاہی ہوئی تھی، قطب شاہی اس کے رشتہ دار تھے۔ اب ایک طرح سے شہزادہ مراد کے خلاف چاند بی بی نے بیجاپور کے علاوہ گولکنڈہ سے بھی مدد طلب کر لی تھی۔ اس موقع پر بیجاپور کے حکمران ابراہیم عادل شاہ نے احمد نگر کے امراء کی طرف پیغام بھجوایا، اس وقت یہی بہتر ہے کہ تم لوگ آپس کے اختلافات کو مٹا کر متفقہ طور پر دشمن کا مقابلہ کرو، اس کے بعد جو شخص حکومت کے قابل ہوگا زمام اقتدار اس کے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ چنانچہ احمد نگر کے امراء نے ابراہیم عادل شاہ کے پیغام کو معقول سمجھا اور باہمی اختلافات کو ختم کر کے متحد ہو کر مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ ساتھ ہی ابراہیم عادل شاہ نے اپنے ایک سالار سہیل خان خواجہ سرا کی کمانداری میں ایک لشکر شہزادہ مراد کے خلاف احمد نگر کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ ابراہیم عادل شاہ کے کہنے پر احمد نگر کے امراء نے آپس میں اتفاق کر لیا،
चुनाचे उस वक्त जो लश्कर मियां मंजू के पास था, उसके साथ वो इब्राहिम आदिल शाह के सालार सुहेल ख्वाजा से जा मिला। अब बीजापुर से तो एक लश्कर चांद बीबी की मदद के लिए आ गया था। इसी दौरान गोलकोंडा के हाकिम मोहम्मद कुली कुतुब शाह की तरफ से भी एक लश्कर चांद बीबी की मदद के लिए पहुंच गया और उस लश्कर की कमानदारी मेहदी कुली कर रहा था। उस लश्कर की तादाद भी लगभग 6000 के करीब थी। इस तरह इस मुत्तहिदा लश्कर के साथ इब्राहिम आदिल शाह का सालार सुहेल खान अहमदनगर के करीब खेमा जन हुआ। शहजादा मुराद को भी अहमदनगर के सारे हुक्मरानों के जमा होने और इत्तेफाक करने की खबर मिल गई थी। चुनाचे उसने अपने सालारों से मशवरा किया और ये तय पाया कि किले की फसील के नीचे नकबे खोदने और हिसार की दीवार को मिस्मार करने की कोशिश की जाए। इस तरह किले को फतह किया जा सकता है। शहजादे को यह राय बहुत पसंद आई। उसने काम को पूरा करने का हुक्म दिया। चुनाचे मुगलों ने बड़ी एहतियात और कमाल हुनरमंदी के साथ नकबे खोदी और 5 नकबे खोद कर और उन्हें तैयार करके रजब की पहली तारीख को उन नकबों को बारूद से भरकर रख दिया। चुनाचे मुगलों ने नमाज जुमा के बाद उन नकबों को आग लगा देने और दुश्मन को नजर आतिश कर देने का इरादा किया। मुगलों का सालार मोहम्मद खान शिराजी उस मौके पर हरकत में आया और उसने शहजादा मुराद और मुगलों के लश्कर से गद्दारी की और खुफिया तौर पर अहले किला को इत्तला कर दी कि मुगलों ने 5 नकबे लगाकर उन्हें तबाह बर्बाद करने के लिए उनके अंदर बारूद भर दिया है। अहले किला ने शिराजी का शुक्रिया अदा किया और जहां जहां मोहम्मद खान शिराजी ने निशानदही की थी, चांद बीबी के हुक्म पर वहां जमीन खोदने और नकबों को बेकार करने में मसरूफ हो गए। चुनाचे जुमे की नमाज के वक्त तक 2 नकबों का सुराग लगा लिया गया और उनके अंदर से सारा बारूद निकाल दिया गया। उसके बाद दूसरी नकबों को तलाश करना शुरू कर दिया। जुमे की नमाज के बाद मुगलों ने किले का मुहासरा कर लिया। उन्हें उम्मीद थी कि जो ही नकबों में आग लगेगी, किले की दीवार में शिगाफ होगा और उस वक्त वो हमलावर हो जाएंगे। चुनाचे मुराद के हुक्म से तमाम सालार जंग के लिए तैयार होकर किले के करीब आ गए। शहजादा मुराद ने नकबों को आग लगाने का हुक्म दिया। उसी वक्त किले के लोग एक और नकब को तलाश करके उसमें से बारूद निकाल रहे थे। इस दौरान मुगलों ने उस नकब को आग लगा दी। किले की दीवार टुकड़े टुकड़े होकर उड़ने लगी। तकरीबन 50 गज दीवार टूट गई और वो तमाम लोग जो नकब के करीब काम कर रहे थे पत्थरों और मिट्टी के नीचे आकर हलाक हो गए। चारों तरफ एक कोहराम बर्पा हो गया। उस सूरत हाल ने चांद बीबी और उसके सालारों को हवास बाख्ता कर दिया। किले की दीवार गिरने के बावजूद चांद बीबी ने हौसला न हारा। उसे जब उस वाक़े की तला दी गई तो जुर्रतमंदाना और बाहौसला चांद बीबी खुद मुसल्लह होकर पर्दे से बाहर आ गई। घोड़े पर सवार होकर उस जगह जा पहुंची जहां दीवार में शिगाफ हुआ था। उस वक्त अहमदनगर के सालारों में से मुर्तजा खान, आहंग खान और शमशेर खान वगैरह वहां मौजूद थे। दूसरी तरफ शहजादा मुराद और उसके सालार इस इंतजार में थे कि दूसरी नकबों को भी आग लगे, वो भी फटे, दीवार गिरे और वो अपने काम की इब्तिदा करे। इसी दौरान चांद बीबी ने एक जुर्रतमंदाना कदम उठाया। उसने तोपों, बंदूकों, आतिशबाजी से मुगलों के लश्कर पर हमलावर होने का हुक्म दे दिया। चुनाचे चांद बीबी के हुक्म पर अहले किला ने मुगलों पर आग की बारिश करनी शुरू कर दी। साथ ही साथ चांद बीबी के हुक्म पर दीवार का वो हिस्सा जो गिरा था उसकी मुरम्मत का काम भी बड़ी तेजी से शुरू कर दिया गया था। नमाज जुमा के बाद शाम तक घमसान का रन पड़ा और चांद बीबी ने बेहतरीन कमानदारी करते हुए मुगलों को शिगाफ से किले में दाखिल न होने दिया। यहाँ तक कि रात पड़ गई। मुगल अपने पड़ाव की तरफ चले गए। अब हालत ये थी कि मुगलों के लश्कर का हर छोटा बड़ा चांद बीबी की तारीफ करने लगा। सब उसकी शुजात और दलेरी के कायल हो गए। हर शख्स उसकी बुलंद हिम्मती की तौसीफ करने लगा और उस रोज से चांद बीबी को चांद सुल्ताना के नाम से याद किया जाने लगा। रात हुई तो चांद बीबी ने हस्बे साबिक घोड़े पर सवार होकर माहिर और मुस्तैद कारीगरों और मेमारों को हुक्म दिया कि वो हिसार की दीवार के शिगाफ को 2 या 3 गज के करीब पुर कर दे। इस काम से फरागत हासिल करने के बाद किले के इंतजामात में लग गई। अब मुगलों की हालत अबतर होने लगी। उनके लश्कर में जानवरों के लिए जहां चारा बिल्कुल खत्म हो गया, वहां जरूरियात की दूसरी अशिया का भी कहत पड़ने लगा। साथ ही उन्हें यह भी खबरें मिली कि बीजापुर का सालार सुहेल खान एक बहुत बड़ा मुतहिदा लश्कर लेकर उनसे टकराने के लिए आ रहा है। उन हालात में सुलह सफाई की गुफ्तगू होने लगी। चुनाचे उन हालात में शहजादा मुराद की तरफ से एक शख्स सैयद मुर्तजा को, जो निजाम शाही बारगाह का बहुत पुराना नमक ख्वार था, मुतय्यन किया गया और सुलह की गुफ्तगू का इरादा जाहिर किया। चांद बीबी ने जब दुश्मन की खस्ताहाली और परेशानी का अंदाजा किया तो उसने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन आखिर उसकी समझ में ये बात आ गई कि मौजूदा हालात में जंग करना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। अगर मुगलों को कहीं ना कहीं से चारा या खुराक मिल गई तो फिर अहमदनगर के लिए बदबख्तियों की इब्तदा हो जाएगी। चुनाचे चांद बीबी ने मुगलों से सुलह कर ली। उस सुलह के लिए मुगलों ने ये शर्त रखी थी कि चांद बीबी बिरार का इलाका मुगलों को दे दे। चांद बीबी ने उसे तस्लीम कर लिया। उस सुलह के बाद शहजादा मुराद अपने पूरे लश्कर को लेकर अहमदनगर से हट गया। दौलताबाद पहुंचा। वहां से कोतल, चित्तौड़ के रास्ते वो बिरार की तरफ चला गया। उसके जाने के 2-3 रोज के बाद बीजापुर के लश्कर का सालार सुहेल खान, गोलकोंडा के हुक्मरान का सालार मेहदी कुली खान, सुल्तान मियां मंजू
اور دیگر سالار بھی متحدہ لشکر لے کر احمد نگر پہنچ گئے تھے، اور میاں منجو نے اپنی ہٹ دھرمی کو قائم رکھتے ہوئے حسب سابق احمد شاہ کو احمد نگر کے تخت پر بٹھانے کا ارادہ کیا۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے چاند بی بی کے طرفدار سالار آہنگ خان نے احمد شاہ کو قلعے سے باہر نکال دیا اور میاں منجو کو قلعے میں داخل ہونے کی ممانعت کر دی۔ اس کے بعد آہنگ خان نے چاند بی بی کی خواہش کے مطابق بہادر شاہ بن ابراہیم شاہ کو اسیری کی حالت سے نکالا اور اسے احمد نگر منگوایا اور اسے احمد نگر کا حکمران بنا کر اس کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کر دیا۔ اس موقع پر میاں منجو کوئی بڑا قدم اٹھانا چاہتا تھا کہ ایک قاصد بیجا نگر کے حکمران ابراہیم عادل شاہ کی طرف سے پہنچا اور اس نے میاں منجو کو یہ پیغام دیا: اس فتنہ انگیز زمانے میں جنگ و جدال کا ارادہ کرنا ملک کی تباہی کا راستہ ہموار کرنے کے مترادف ہے۔ تم سب معاملات کو فی الحال اٹھا رکھو اور جلد از جلد میرے سالار سہیل خان کے ساتھ بیجا نگر پہنچو تاکہ باہمی غور و فکر اور تحقیق کے حل کے بعد کوئی قدم اٹھایا جائے۔ میاں منجو دانش مند امیر تھا، اس نے عادل شاہی حکم کی تعمیل کی اور بیجاپور چلا گیا۔ دوسری طرف بیجاپور کے حکمران ابراہیم عادل کو اس امر کا یقین ہو گیا تھا کہ احمد شاہ نظام شاہی نسل سے نہیں ہے، چنانچہ اس نے احمد شاہ کو اپنے امراء کے گروہ میں شامل کر کے اسے ایک علاقے کا جاگیردار مقرر کر دیا۔ اس طرح میاں منجو اور اس کے بیٹے میاں حسین کو بھی اپنے امیروں کی صف میں شامل کر کے انہیں بھی جاگیروں سے نوازا۔ اس طرح میاں منجو اور احمد شاہ کا فتنہ دب گیا۔ چاند بی بی کی جرأت مندی اور اس کی کوششوں سے بہادر شاہ احمد نگر کے تخت پر جلوہ افروز ہوا اور اس کا دایا زاد محمد خان پیشوائی کے منصب پر فائز ہوا۔ اس محمد خان نے آہستہ آہستہ سارے عہدوں پر اپنے رشتہ داروں کو مقرر کرنا شروع کر دیا اور طاقت و قوت پکڑتے ہوئے اس نے چاند بی بی کے سالاروں میں سے آہنگ خان اور شمشیر خان جیسے نامی غرامی امراء کو نظر بند کر دیا۔ دوسرے سالاروں اور امراء نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ چاند بی بی یہ حالت دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے عادل شاہ سے محمد خان کے خلاف مدد طلب کی اور اسے پیغام دیا: اس پورا شوب زمانے میں جبکہ ایک طاقتور دشمن ہماری تباہی اور بربادی کے لیے مستعد ہے، ہمارے ملک کے امراء عاقبت نہ اندیشی کا ثبوت دے رہے ہیں اور ہر لمحہ ایک نیا ہنگامہ پیدا کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس طرف توجہ فرما کر ان امراء کی سرزنش نہ کی تو ملک کا باقی حصہ بھی مغلوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ چنانچہ چاند بی بی کی مدد کے لیے ابراہیم نظام شاہ نے اپنے سالار سہیل خان کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا۔ یہ لشکر محمد خان پر حملہ ہوا۔ محمد خان کو گرفتار کر کے چاند بی بی کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ چاند بی بی نے آہنگ خان کو پیشوائی کے منصب پر مقرر کیا اور ابراہیم شاہ کے سالار سہیل خان کو خلت فاخرہ سے سرفراز کر کے واپس جانے کی اجازت دے دی۔ واپس جاتے ہوئے سہیل خان کو پتہ چلا کہ مغلوں اور چاند بی بی کے درمیان صلح اس بات پر ہوئی تھی کہ بیرار کا علاقہ مغلوں کے حوالے کیا جائے گا، لیکن مغلوں نے بیرار کے ساتھ ساتھ اس سے ملحقہ پاتری کا علاقہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ اس نے اس معاملے کی اطلاع چاند بی بی کو دی۔ چنانچہ چاند بی بی نے اپنے قاصد بیجاپور ابراہیم نظام شاہ کے پاس بھجوائے اور اس سے التماس کی کہ وہ پاتری کے علاقے سے مغلوں کو نکالنے میں اس کی مدد کرے۔ چنانچہ ابراہیم عادل شاہ نے سہیل خان کو مغلوں سے مارکہ آرائی کرنے کے لیے مقرر کیا۔ ساتھ ہی چاند بی بی ہی کی درخواست پر گولکنڈہ کے حکمران کی طرف سے بھی مہدی قلی سلطان کی کمانداری میں ایک لشکر پہنچ گیا۔ ان دونوں لشکریوں کی مدد کے لیے چاند بی بی نے احمد نگر سے ہی 60,000 سواروں پر مشتمل ایک جرار لشکر مغلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پاتری کی طرف روانہ کیا۔ جس وقت مغلوں پر حملہ آور ہونے کے لیے 3 بہت بڑے لشکر جمع ہو رہے تھے، جن میں سے ایک لشکر بیجا نگر کا، دوسرا گولکنڈہ کا، تیسرا احمد نگر کا۔ اس وقت شہزادہ مراد کے ماتحت مغلوں کے لشکر سپہ سالار خانہ جالنہ کے مقام پر لشکر کے ایک حصے کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، جبکہ خود شہزادہ مراد لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ شاہپور کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا۔ ان حالات میں خانہ نے شہزادہ مراد کو تو شاہپور ہی میں رہنے کے لیے کہا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ اکیلا ہی تینوں متحدہ قوتوں سے ٹکرائے گا اور انہیں مار بھگائے گا۔ چنانچہ 20,000 سواروں کے ساتھ وہ مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ دوسری طرف حالت یہ تھی کہ متحدہ لشکر میں صرف 60,000 سوار تو چاند بی بی ہی کے تھے، جبکہ سہیل خان اور مہدی قلی خان کے لشکر بھی اتنے ہی تھے۔ اس قدر لشکر جس کی تعداد لاکھوں پر تھی، اس کا مقابلہ 20,000 سواروں کے ساتھ کرنا خانہ کی غلطی تھی۔ ٹکراؤ شروع ہوا تو حیرت کی بات یہ کہ خانہ نے 20,000 لشکر کے ساتھ اپنے پہلے ہی حملے میں گولکنڈہ اور چاند بی بی کے لشکر پر ضرب لگا کر انہیں فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس موقع پر سہیل خان جو بیجاپور کا سالار تھا وہ حرکت میں آیا۔ اس نے دوسری سمت سے شجاعت کا ناقابل فراموش مظاہرہ کرتے ہوئے مغلوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں خانہ کو شکست ہوئی، لیکن جواب میں خانہ نے بھی جرأت مندی کا مظاہرہ کیا۔ پسپا ہو کر وہ مناسب جگہ اپنے لشکر کے ساتھ ہو بیٹھا، پھر خم ٹھونک کر سہیل خان کے مقابل آیا۔ دونوں میں خوفناک ٹکراؤ ہوا، جس کے نتیجے میں خانہ نے بیجاپور کے سالار سہیل خان کو بدترین شکست دی اور سہیل خان شکست اٹھا کر قلعہ شادرک بھاگ گیا،
جبکہ گولکنڈہ اور نظام شاہی لشکر پہلے ہی خانہ خانہ کے ہاتھوں شکست اٹھا کر اپنے اپنے علاقوں کی طرف بھاگ چکے تھے۔ ان حالات میں مراد خان نے خانہ خانہ کو مشورہ دیا کہ ہمیں آگے بڑھ کر احمد نگر پر قبضہ کر لینا چاہیے، لیکن خانہ خانہ کا خیال تھا کہ پہلے بیرار کے علاقے کو مستحکم کرنا چاہیے، پھر آگے بڑھنا چاہیے۔ مراد اور خانہ خانہ کے ان اختلافات کی وجہ سے اکبر نے خانہ خانہ کو واپس بلا لیا اور اس کی جگہ شیخ ابو الفضل کو دکن کی طرف روانہ کیا۔ اسی دوران چاند بی بی اور اس کے سالار آہنگ خان کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ آہنگ خان چاند بی بی کو ایک طرف کر کے احمد نگر کے بادشاہ بہادر شاہ کو اپنے قبضے میں کر کے سارے اختیارات اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ چاند بی بی نے اسے حکم دیا کہ وہ قلعے میں داخل نہ ہوا کرے، قلعے سے باہر رہ کر اپنی دیوانداری کے فرائض انجام دیا کرے۔ چند روز تک تو آہنگ خان نے چاند بی بی کے اس حکم کی تعمیل کی، لیکن بعد میں وہ سرکشی پر اتر آیا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے اور چاند بی بی کے درمیان ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ ان حالات کی خبر جب بیجاپور کے حکمران ابراہیم عادل شاہ کو ہوئی تو اس نے چاند بی بی اور آہنگ خان کے درمیان اختلافات کو ختم کرانے کی کوشش کی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ روز بروز آہنگ خان کی قوت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اسی دوران خانہ خانہ اور شہزادہ مراد کے درمیان اختلافات کی وجہ سے اکبر نے خانہ خانہ کو واپس بلا لیا۔ آہنگ خان خانہ خانہ سے ڈرتا تھا، اس لیے کہ وہ جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ خانہ خانہ کے جانے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ جنیر کے مضبوط اور مستحکم قلعے پر قبضہ کرے، وہاں اپنی قوت جمع کرنے کے بعد چاند بی بی پر ضرب لگائے گا اور احمد نگر پر قبضہ کرے گا۔ چنانچہ احمد نگر سے نکل کر جنیر کے قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ اس قلعے میں اس وقت خانہ خانہ کے بعد ایک چھوٹا مغل سالار شیر خواجہ تھا۔ وہ آہنگ خان کا مقابلہ نہ کر سکا اور آہنگ خان نے آگے بڑھ کر جنیر کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران دکن میں اکبر کے بیٹے شہزادہ مراد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اکبر نے شیخ ابو الفضل کو واپس بلا لیا اور اس کی جگہ دوبارہ خانہ خانہ کو روانہ کیا اور اس کے ساتھ اپنے دوسرے بیٹے دانیال کو دکن کے حالات درست کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ایسا کرنے کے بعد خود اکبر بھی خانہ خانہ اور اپنے بیٹے دانیال کے پیچھے پیچھے ایک لشکر لے کر دکن کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ خانہ خانہ اور دانیال نے آگے بڑھ کر احمد نگر کا محاصرہ کر لیا اور ان کے پیچھے پیچھے اکبر بھی ادھر ہی کا رخ کر رہا تھا۔ ان حالات کی خبر جب چاند بی بی کو ہوئی تو اس نے اپنے ایک سالار جیتا خان خواجہ سرا کو بلایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، آہنگ خان اور دوسرے امیروں کی سرکشی اور ہنگامہ خیزی کا یہ نتیجہ ہے کہ دانیال اور خانہ خانہ نے احمد نگر کا محاصرہ کر لیا ہے اور ان کے پیچھے پیچھے شہنشاہ اکبر بذات خود دکن کی طرف آ رہا ہے۔ ظاہر ہے اب ہمارا قلعہ چند دنوں میں فتح ہو جائے گا۔ اس پر جیتا خان نے چاند بی بی کو مخاطب کر کے کہا، اب تک جو کچھ ہوا اس کا غم کرنا بیکار ہے، اس وقت کیا کیا جائے؟ آپ جو چاہیں گی اسی پر عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ چاند بی بی نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ قلعہ فوراً شہزادہ دانیال کے سپرد کر کے اپنی عزت اور جان کو بچانا چاہیے۔ اس کے بعد جنیر کے قلعے کی راہ لینی چاہیے اور وہاں پہنچ کر حالات کا انتظار کرنا چاہیے۔ چاند بی بی کی زبان سے یہ کلمات سن کر جیتا خان زور و شور سے شور کرنے لگا، سب لوگوں کو آواز دے کر کہنے لگا، چاند بی بی نے اکبری امراء سے ساز باز کر کے قلعہ شہزادہ دانیال کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چاند بی بی کا یہ فیصلہ سن کر لوگ بہت ناراض ہوئے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے مسلح ہو کر حرم سرا میں داخل ہوئے اور انہوں نے چاند بی بی پر حملہ ور ہو کر بڑی بے رحمی سے اسے قتل کر دیا۔ اتنی دیر تک شہزادہ دانیال اور خانہ خانہ احمد نگر پر حملہ ور ہوئے۔ قلعے کو انہوں نے فتح کر لیا۔ احمد نگر کا حکمران بہادر شاہ کے علاوہ جو بھی ان کے سامنے آیا موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جیتا خان جس کے کہنے پر چاند بی بی کو ہلاک کیا گیا تھا اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اتنی دیر تک اکبر بھی اپنے حصے کا لشکر لے کر برہان پور پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ احمد نگر پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا اور احمد نگر کے بادشاہ بہادر شاہ کو گرفتار کر کے اکبر کے پاس برہان پور پہنچا دیا گیا۔ یوں احمد نگر اور اس کے ساتھ چاند بی بی کا انجام ہوا۔